किसी दाना ने कहा है कि एतबार करना अच्छी बात है और एतबार ना करना उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि बाज़ औक़ात अंधा एतमाद किसी अंधे गड्ढे में ही गिराता है। धोखेबाज लोग हमरंगे ज़मीं जाल फैलाते हैं और मासूम लोगों से उनकी जमा पूंजी हथियाने के साथ साथ बाज़ औक़ात उनके गले में फांसी का फंदा भी फिट कर देते हैं। एक ऐसे ही अय्यार और फरेबी शख्स की रूदाद जिसे बेग साहब ने उसे उसके असल मकाम तक पहुंचाया। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आइए एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की डायरी से एक नई तफ्तीशी कोर्ट कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है मतलबी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं अपने चैम्बर में बैठा कार मनसबी में मशगूल था। आने वाला क्लाइंट एक पस्ता कामत फरबा और गोल मटोल सा था और इसके चेहरे पर हल्की हल्की सी दाढ़ी थी जो भली लग रही थी। इसने मुझे बड़े अदब से सलाम किया। मैंने पेशावराना मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया और उसे बैठने के लिए कहा। वो एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। मैंने इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा और कहा, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। बात ख़त्म करते ही मैंने कलम और पेट संभाल लिया। जनाब, मसला मेरे दामाद का है। ओह, मैंने अली मुराद की आंखों में देखते हुए कहा, क्या आपका दामाद किसी अंदाज में आपकी बेटी को तंग कर रहा है? नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। फुरकान तो इतना अच्छा इंसान है कि इसकी ज़ात से कभी किसी को कोई तकलीफ़ पहुंच ही नहीं सकती और शायद इसका यही अच्छापन इसके लिए मुसीबत बन गया है। कैसी मुसीबत अली मुराद साहब? मैंने चौंके हुए लहजे में पूछा। फुरकान को पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया है, वो थके हुए अंदाज में बोला। ये कब की बात है? 2 रोज़ पहले की है, इसने बताया। फुरकान पर किसके कत्ल का इल्ज़ाम है? मैंने सवाल किया। मिसेस निगत के कत्ल का इल्ज़ाम। ये फुरकान के मालिक के मकान की बीवी थी, इसने जवाब दिया। फुरकान के साथ बेदर पे ज़्यादती हुई है बेग साहब। नरगिस के शौहर काजी वहीद ने पहले इसे अपने घर में एक किराएदार की हैसियत से रखा, फिर घर की बालाई मंजिल पर शिफ्ट कर दिया और आखिर में घर फरोख्त करने के बहाने इसको बेदखल कर दिया। जब फुरकान ने इससे हिसाब मांगा तो एक गहरी साजिश के तहत इसे कत्ल के इल्ज़ाम में बंद करवा दिया। ओह, दिलचस्प और अफसोसनाक वाक़या है, मैंने रफ पेट पर कलम घसीटते हुए कहा। फिर निगाह उठाकर अली मुराद की जानिब देखते हुए इजाफा किया। आपने बताया है कि फुरकान को 2 रोज़ पहले पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। आज 18 अक्टूबर है। इसका मतलब है कि फुरकान की गिरफ़्तारी 15 अक्टूबर की रात। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा। फुरकान को 15 अक्टूबर की रात मेरे घर से गिरफ़्तार किया गया था। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। गोया पुलिस ने 16 अक्टूबर की सुबह फुरकान को अदालत में पेश करके उसका रिमांड ले लिया होगा और इस वक्त वो पुलिस कस्टडी में है। जी, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, उसने इस्बात में गर्दन हिलाई। वो कौन से थाने में बंद है? मैंने पूछा। अली मुराद ने मुतालिका थाने का नाम बता दिया। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, अली मुराद साहब, अभी तक आपने मुझे अपने दामाद के बारे में जो भी मालूमात फराहम की हैं वो बहुत ही उलझी हुई और नामुकम्मल हैं। इस सूरत हाल में मैं कोई फ़ैसला करने से कासिर हूँ। मुझे पूरी तफसील के साथ ये पता होना चाहिए कि आपके दामाद और काजी वहीद के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत क्या रही है, और सबसे अहम बात ये कि इस नाजुक मौके पर जबकि फुरकान कत्ल के इल्ज़ाम में रिमांड पर है तो इसके घर वाले कहाँ गायब हैं। ऐसे हालात में फुरकान के वालिदैन को तो सबसे आगे हरकत करते हुए नजर आना चाहिए था। आप वजह फरमा रहे हैं बेग साहब, वो ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। इन्हें वाकई सबसे ज़्यादा मुतहरिक नज़र आना चाहिए था, मगर वो लोग फुरकान से सख्त नाराज़ हैं। अली मुराद ने गहरी संजीदगी से बताया। समझ लें कि मन्नत जीना ख़त्म किया हुआ है उन्होंने। वो कौन से थाने में बंद है? मैंने पूछा। अली मुराद ने मुतालिका थाने का नाम बता दिया। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, अली मुराद साहब,
ابھی تک آپ نے مجھے اپنے داماد کے بارے میں جو بھی معلومات فراہم کی ہیں وہ بہت ہی الجھی ہوئی اور نامکمل ہیں۔ اس صورتحال میں کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں۔ مجھے پوری تفصیل کے ساتھ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے داماد اور قاضی وحید کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا رہی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس نازک موقع پر جب کہ فرقان قتل کے الزام میں ریمانڈ پر ہے تو اس کے گھر والے کہاں غائب ہیں۔ ایسے حالات میں فرقان کے والدین کو تو سب سے آگے حرکت کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے تھا۔ آپ وجہ فرما رہے ہیں بیگ صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ انہیں واقعی سب سے زیادہ متحرک نظر آنا چاہیے تھا، مگر وہ لوگ فرقان سے سخت ناراض ہیں، علی مراد نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ سمجھ لیں کہ منت جینا ختم کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اس بائیکاٹ کا کوئی خاص سبب؟ فرقان کی شادی۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، یعنی وہ لوگ آپ کی بیٹی اور فرقان کی شادی کے خلاف تھے؟ سخت خلاف، وہ قطعیت سے بولا۔ تاہم اس شادی کے موقع پر کسی طرح منت خوشامد کر کے فرقان نے انہیں راضی کر لیا تھا۔ وہ لوگ نہ صرف بڑے بھرپور انداز میں اس شادی میں شریک بھی رہے، بلکہ شادی کے بعد لگ بھگ 3 ماہ تک عظمیٰ اپنی سسرال میں بھی رہی تھی۔ پھر وہاں فتنہ و فساد اس قدر بڑھ گیا کہ فرقان کو گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے بعد ہی وہ کرائے کے مکان میں گیا تھا۔ عظمیٰ آپ کی بیٹی کا نام ہے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو عظمیٰ اور فرقان کی لو میرج ہے۔ آپ کا اندازہ 100% درست ہے۔ محبت کی شادیوں میں عموماً سماجی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی لڑکی کو اور کبھی لڑکے کو، اور بعض حالات میں دونوں کو۔ اسی کھینچاتانی اور کشمکش میں میاں بیوی ایسے معاشرتی جھمیلوں میں پھنس جاتے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے پر توجہ دینے کی فرصت ہی میسر نہیں آتی۔ پیار و محبت تو رہی دور کی بات، وہ ایک دوسرے سے ڈھنگ سے بات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہتے۔ آپ نے فرقان کے والدین کو اس افسوسناک واقعے کی اطلاع دی؟ میں نے علی مراد سے استفسار کیا۔ براہ راست تو نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا، لیکن کسی تیسرے شخص کے توسط سے میں نے ان تک اس معاملے کی خبر پہنچا دی ہے۔ انہوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا ہے؟ وہ اپنی ضد بالفاظ دیگر اپنی ہر درمی پر قائم ہیں، علی مراد نے دکھی لہجے میں جواب دیا۔ ان کا موقف بہت ہی سفاک اور غیر انسانی ہے۔ ان کے مطابق جب فرقان نے گھر چھوڑا تھا وہ ان کے لیے مر گیا تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، یہ صورتحال خاصی گمبھیر اور افسوسناک ہے۔ بہرحال لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے استفسار کیا، آپ مجھے فرقان اور قاضی وحید کے باہمی معاملے کے بارے میں بتا رہے تھے؟ یہ معاملہ بھی خاصا الجھا ہوا اور پیچیدہ ہے، وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑی تفصیل میں جانا ہوگا۔ میں سن رہا ہوں، میں نے سنجیدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ روانی سے بولتے جائیں۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں علی مراد نے مجھے جو تفصیلات فراہم کی، میں اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں۔ واضح رہے کہ ان میں سے بہت ساری باتیں مجھے بعد میں اپنی تحقیق کے دوران معلوم ہوئی تھیں، لیکن واقعات کی ترتیب اور تسلسل کا خیال رکھتے ہوئے میں نے انہیں یہاں بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح چند باتیں میں فی الحال گول کر رہا ہوں۔ یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اسی شام متعلقہ تھانے جا کر میں نے ملزم فرقان سے بھی ایک تفصیلی ملاقات کر لی تھی۔ فرقان بھرے بھرے بدن کا مالک، ایک متناسب قامت اور گندمی رنگت والا جوان تھا۔ اس کی عمر 27 سال رہی ہوگی۔ مجھے وہ ایک تعلیم یافتہ اور سلجھا ہوا انسان لگا۔ اس نے میری معلومات میں گراں قدر اضافہ کیا۔ علی مراد کی زبانی مجھ تک جو حالات پہنچے تھے، فرقان نے ان کی تصدیق بھی کی تھی۔ فرقان نے کچھ عرصہ پہلے یونیورسٹی سے کامرس میں ماسٹرز کرنے کے بعد بینکنگ لائن جوائن کر لی تھی۔ اس فیلڈ میں قدم جمانے کے لیے اسے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کا باپ کفیل احمد ایک ریٹائرڈ بینکر تھا اور اس کی خواہش پر فرقان نے کامرس کا انتخاب کیا۔ کفیل احمد
ریٹائرمنٹ کے بعد شیئرز کی دنیا کی طرف نکل گیا تھا۔ اسٹاک مارکیٹ پر اس کی گہری نظر تھی اور وہ مختلف طریقوں سے ماہانہ اتنا کما لیتا تھا کہ گھر میں کسی مالی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ کفیل احمد کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا فرقان، اس سے چھوٹی انیلا، جس کی شادی فرقان سے پہلے ہو گئی تھی۔ انیلا کا شوہر فرحاد بھی ایک پرائیویٹ بینک ہی میں ملازم تھا۔ انیلا اپنی سسرال میں خوش اور مطمئن تھی۔ انیلا سے چھوٹا ایک بھائی عرفان تھا جو ابھی محض 13 سال کا تھا اور ایک اسکول میں پڑھتا تھا۔ فرقان کی والدہ شگفتہ ناز ایک گھریلو خاتون تھی، تاہم اسے گھومنے پھرنے اور ہوٹلنگ وغیرہ کا بہت شوق تھا۔ شاپنگ بھی اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ان کی رہائش بفر زون کے علاقے میں تھی۔ علی مراد کی بیوی سلمیٰ کا انتقال ہو چکا تھا۔ سلمیٰ طویل عرصے تک سرطان ایسے موذی مرض میں مبتلا رہنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ علی مراد کی 2 بیٹیاں تھیں، عظمیٰ اور نادیہ۔ نادیہ عظمیٰ سے چند سال بڑی تھی اور اس کی شادی بھی عظمیٰ سے 2 سال پہلے ہو گئی تھی۔ نادیہ کی سسرال حیدرآباد میں تھی اور اس کا شوہر کھٹک پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا تھا اور اس نے ادھر حیدرآباد ہی میں اپنا ایک شو روم بھی بنا رکھا تھا۔ اور علی مراد کی صدر کی الیکٹرانکس مارکیٹ میں ٹی وی کی دکان تھی اور اس کی رہائش بہادر آباد کے علاقے میں تھی اور اس کی دکان ٹھیک ٹھاک چلتی تھی۔ عظمیٰ اور فرقان کی پہلی ملاقات عظمیٰ کے گھر ہی میں ہوئی تھی اور پہلی ہی نظر میں دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تھا۔ دراصل فرقان اور نادیہ یونیورسٹی میں کلاس فیلو تھے، لہٰذا نادیہ کی شادی میں فرقان بھی مدعو تھا۔ نادیہ کی مائیوں اور مہندی میں بھی وہ گیا تھا اور جب ہی اس کی عظمیٰ سے ملاقات ہوئی تھی۔ نادیہ تو بیاہ کر حیدرآباد چلی گئی، لیکن عظمیٰ اور فرقان کی پہلی ملاقات آخری ثابت نہ ہوئی، بلکہ اس کے بعد تو ان کے درمیان ملاقاتوں کا ایک سلسلہ چل نکلا اور نادیہ نے اس معاملے میں دونوں سے حتی الامکان تعاون کیا اور ان کی محبت شادی کے بندھن کی جانب بڑھنے لگی۔ علی مراد کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ فرقان اس کا دیکھا بھالا تھا اور وہ بھی اس کو پسند کرتا تھا۔ فرقان کے مزاج اور اخلاقیات نے علی مراد کو متاثر کیا تھا اور پھر وہ تعلیم یافتہ تھا اور اس کے سامنے روشن مستقبل بھی نظر آ رہا تھا۔ انکار تو فرقان کی طرف سے تھا۔ فرقان کی والدہ شگفتہ اپنی بہن کی بیٹی غزالہ سے اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ غزالہ میڈیکل کے فائنل ایئر میں تھی، لیکن فرقان غزالہ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر صورت اور ہر قیمت پر عظمیٰ ہی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ تنازع اس قدر بڑھا کہ فرقان نے 2 ٹوک انداز میں اپنے والدین سے کہہ دیا، میں شادی کروں گا تو عظمیٰ سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں، اور میں تمہاری شادی کروں گی تو غزالہ سے، شگفتہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ورنہ کسی اور سے بھی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے امی، فرقان نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا، میں غزالہ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، آپ خواہ کیوں یہ شادی مجھ پر مسلط کرنا چاہتی ہیں؟ میں اپنی بہن کو اس رشتے کے لیے زبان دے چکی ہوں، شگفتہ نے حتمی لہجے میں کہا، جیسے ہی غزالہ کی تعلیم مکمل ہوگی میں تمہاری شادی کی تاریخ پکی کر دوں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا امی، فرقان بھی ضدی لہجے میں بولا، آپ کو اپنی بہن کا بڑا خیال ہے اور ہمارے جذبات کا کوئی احساس نہیں۔ اس دوران کفیل احمد خاموش بیٹھا بڑی سنجیدگی سے ماں بیٹے کی باہمی تکرار کو سماعت کر رہا تھا۔ ابھی تک اس نے ایک بار بھی مداخلت کی کوشش نہیں کی تھی۔ شگفتہ نے سٹ پٹائے ہوئے انداز میں بیٹے سے سوال کیا، فرقان، تم کس کے جذبات کی بات کر رہے ہو؟ اپنے اور عظمیٰ کے، فرقان نے کہا، اور کس کے جذبات؟ اچھا، تو وہ لڑکی جمعہ 8 دن میں تمہاری زندگی میں مجھ سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے، شگفتہ نے خفگی بھرے انداز میں کہا، اور میں نے جو تمہیں جنم دیا اور پال پوس کر اتنا بڑا کیا، میرا تم پر کوئی حق نہیں رہا؟ ایسی کوئی بات نہیں امی، فرقان نے سمجھانے والے انداز میں کہا، آپ کا حق اور اہمیت اپنی جگہ قائم و دائم ہے، آپ الٹی سیدھی باتوں کو ذہن میں جگہ نہ دیں۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ غزالہ مجھے پسند نہیں، اس لیے میں اسے شادی نہیں کر سکتا۔ جب غزالہ مجھے پسند ہے تو تمہیں اسی سے شادی کرنا ہوگی، شگفتہ کے فیصلے سے ہٹ دھرمی چھلکتی تھی۔ فرقان،
کفیل احمد نے لب کشائی کی۔ تمہاری ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میں اس حقیقت سے واقف ہوں کہ اس نے غزالہ کی ماں کو اس رشتے کے لیے سامان دے رکھی ہے۔ اور پھر لمحاتی توقف کر کے اس نے گمبھیر انداز میں کہا، جہاں تم شادی کے لیے بضد ہو وہ لوگ دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا کلچر اور خاندان ان سے بالکل الگ ہے۔ کلچر، خاندان، کمیونٹی، فرقان نے بیزاری سے کہا، آپ لوگ بھی پتہ نہیں کن فضول باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور عظمیٰ کا تعلق بھی ایک مسلم فیملی سے ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ عظمیٰ کے گھر والوں کو شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ آپ لوگ بھی معقولیت کا مظاہرہ کریں۔ میں کوئی غلط کام تو کرنے نہیں جا رہا۔ عظمیٰ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرا قانونی اور شرعی حق ہے۔ تو اب تم ہمیں بتاؤ گے کہ معقولیت کا مظاہرہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ کفیل احمد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، فرقان، میں ہر حال میں تمہاری ماں کا ساتھ دوں گا۔ اگر تمہیں ہماری عزت کا ذرا سا بھی خیال ہے تو تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں ہم چاہتے ہیں۔ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ ساتھ نہیں ہیں؟ کیا مطلب؟ فرقان نے حیرت بھری نظر سے اپنے باپ کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ شگفتہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، ہم تمہاری شادی میں شرکت نہیں کریں گے اور اس شادی سے پہلے تمہیں یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ کفیل احمد نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہم سے ہر رشتہ ناتا توڑنا ہوگا۔ فرقان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے سگے والدین ہیں۔ در حقیقت کفیل احمد نے ایک نفسیاتی چال چلی تھی۔ وہ فرقان کو گھر سے نکالنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس دباؤ میں آ کر وہ عظمیٰ کا خیال اپنے دل سے نکال دے گا، مگر فرقان پر بھی جیسے ضد سوار ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں عظمیٰ سے شادی کی خاطر یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ کفیل اور شگفتہ کو توقع نہیں تھی کہ فرقان ایسا سنگین فیصلہ کرے گا۔ اگلے روز فرقان نے علی مراد کو صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ علی مراد بیٹی کا باپ تھا، اسے بہت کچھ سوچنا تھا۔ وہ تو یہی چاہتا تھا کہ فرقان کے والدین اس شادی کے لیے رضامند ہو جائیں۔ اگر وہ دل سے راضی نہیں بھی ہوتے تو کم از کم اس شادی میں بھرپور شرکت کریں اور عظمیٰ رخصت ہو کر اپنی سسرال ہی میں جائے۔ بعد میں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ علی مراد ایک سمجھدار اور دور اندیش شخص تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ایک ڈرامائی منصوبہ ترتیب دیا جس کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے فرقان کو اس کا ساتھ دینا تھا۔ یہ ایک جذباتی چال تھی جس میں ایک موقع پر فرقان کو ہسپتال کی ایمرجنسی تک بھی جانا تھا۔ میں اس منصوبے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ قصہ مختصر، فرقان نے کفیل احمد کی ہدایت کے مطابق اداکاری کی اور ان کی چال کامیاب رہی۔ فرقان کے والدین کو نہ صرف اس شادی میں شریک ہونا پڑا بلکہ عظمیٰ بیاہ کر سیدھی اپنی سسرال بھی گئی تھی۔ یہ الگ بات کہ وہ زیادہ سے زیادہ 3 ماہ تک ہی رہ سکی۔ شگفتہ نے عظمیٰ کے ہاتھوں اپنی شکست کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کیا تھا۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ عظمیٰ کو ذلیل کر کے رہے گی۔ پہلے ہی دن سے ساس اور بہو کی روایتی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ عظمیٰ چونکہ اس جنگ کی حصے دار نہیں تھی، لہذا شگفتہ کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے میدان خالی مل گیا۔ وہ ایسا کھل کر کھیلی کہ فرقان اور عظمیٰ کو وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ عظمیٰ پر ہر روز ایک نیا الزام آ جاتا تھا، حتیٰ کہ ایک موقع پر شگفتہ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کی کہ عظمیٰ نے اسے کھانے میں زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہے۔ شگفتہ نے مذکورہ زہریلا کھانا بلی کے آگے ڈالا تو وہ بلی تھوڑی دیر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ عظمیٰ نے شگفتہ کی جان لینے کی ہرگز کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس ڈرامہ باز عورت نے بڑا جاندار ناٹک کیا تھا۔ اس ناٹک کا سب سے زیادہ اثر کفیل احمد پر ہوا۔ اسے عظمیٰ سے شدید ترین نفرت ہو گئی۔ ان 3 ماہ میں فرقان قدم قدم پر عظمیٰ کی حمایت کرتے کرتے تھک چکا تھا۔ اس معاملے میں جب اس نے اپنے باپ کے سامنے عظمیٰ کی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی تو کفیل احمد نے واضح الفاظ میں کہہ دیا، دیکھو فرقان، میں نے تمہاری خاطر شگفتہ کی مخالفت مول لے کر تمہاری شادی میں شرکت کی تھی اور آج تمہاری بیوی نے میری بیوی کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ جو کھانا
بلی کے پیٹ میں گیا تو اگر تمہاری ماں کھا لیتی تو؟ سوچو۔ کفیل احمد درست لہجے میں بیٹے سے استفسار کرتا رہا۔ ابو، یہ عظمیٰ کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا ہے۔ فرقان دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا۔ امی کی ناک میں ایسا کون سا اینٹینا لگا ہوا ہے کہ کھانے کو سونگھتے ہی انہیں پتہ چل گیا کہ وہ زہریلا ہے، اور یہ کہ کھانے میں زہر عظمیٰ نے ملایا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد اگر ایسا کوئی انکشاف ہوتا تو وہ دوسری بات تھی۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر تمہاری ماں وہ زہریلا کھانا کھا لیتی اور اس کے بعد شگفتہ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش آتی، تب تمہیں یقین آتا کہ عظمیٰ نے تمہاری ماں کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی؟ ہرگز نہیں، فرقان نے قطعی لہجے میں کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ پھر کیا مطلب ہے تمہارا؟ کفیل احمد نے اکھڑے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امی نے عظمیٰ کو ذلیل کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا ہے، فرقان نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ زہریلے کھانے میں عظمیٰ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو تمہارے خیال میں شگفتہ نے خود ہی کھانے میں زہر ملا کر یہ کھیل کھیلا ہے؟ کفیل احمد نے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ تم اپنی ماں پر شک کر رہے ہو؟ فرقان ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ جی میرا یہی خیال ہے۔ بکواس بند کرو، کفیل احمد غصے کی شدت سے دھاڑا، اور جتنی جلدی ہو سکے اپنی بیوی کو لے کر اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ میں تمہیں اور تمہاری بیوی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے ابو، فرقان نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ جب آپ میں حق اور انصاف کا حوصلہ نہیں رہا اور ہر صورت میں آپ عظمیٰ ہی کو قصوروار سمجھ رہے ہیں، تو ان حالات میں خود بھی یہاں رہنا نہیں چاہوں گا۔ میں بہت جلد اپنی رہائش کا کہیں اور بندوبست کر لوں گا۔ بڑے شوق سے جاؤ اور میری ایک بات ذہن نشین کر لینا، کفیل احمد نے رکھائی سے کہا۔ فرقان نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا اب بھی کہنے کے لیے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ہاں، ایک بات۔ کفیل احمد کی سنجیدگی میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ بہت ہی اہم بات۔ فرقان الجھن زدہ انداز میں اپنے باپ کو دیکھتا چلا گیا، لیکن مزید کوئی سوال نہ کیا۔ لمحاتی توقف کے بعد کفیل احمد نے حتمی لہجے میں کہا، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ تم میری اولاد ہو، لیکن تم میرے لیے شگفتہ سے زیادہ اہم نہیں ہو۔ کبھی واپس آنے کا ارادہ ہو تو میری ایک شرط یاد رکھنا۔ کیسی شرط؟ فرقان کی الجھن تو چند ہو گئی۔ اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے، صرف تمہارے لیے، کفیل احمد نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جب دل چاہے واپس آ جانا، مگر تمہارے ساتھ عظمیٰ کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تم اسے اپنی زندگی سے نکالنے کے بعد ہی ادھر کا رخ کر سکتے ہو۔ میں عظمیٰ کو اپنی زندگی سے نکال دوں؟ فرقان نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا۔ بس تو پھر آج کے بعد تم ہمارے لیے اور ہم تمہارے لیے مر گئے، کفیل احمد نے سپاکی سے کہا۔ اب تم جانو اور تمہاری بیوی۔ اس کے بعد کچھ کہنے سننے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اس موقع پر شگفتہ نے بہت واویلا مچایا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی بات کو دہرائی جا رہی تھی کہ عظمیٰ اور اس کے گھر والوں نے کسی سے گندا عمل کرا کے فرقان کا دل و دماغ اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے۔ وہ جورو کا غلام بن کر رہ گیا ہے۔ وہ والدین کی محبت، محنت اور قربانیوں کو بھول گیا ہے۔ میں بھی روز محشر اسے دودھ نہیں بخشوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ آئندہ روز فرقان اپنی بیوی کو لے کر علی مراد کے پاس پہنچ گیا اور نہایت ہی جامع الفاظ میں اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد گہری سنجیدگی سے کہا، انکل، میں چند روز کے لیے عظمیٰ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ بہت جلد میں کرائے کے گھر کا بندوبست کر لوں گا۔ مکمل طور پر نہ صحیح، لیکن علی مراد بڑی حد تک فرقان اور عظمیٰ کے حالات سے واقف تھا۔ اس نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، چند دن کے لیے کیوں بیٹا؟ تم چاہو تو مستقل اس گھر میں رہائش اختیار کر سکتے ہو۔ فرقان نے تذبذب سے اپنے سسر کو دیکھا۔ میں یہ پیشکش رسماً نہیں کر رہا، علی مراد نے بدستور گہری سنجیدگی سے کہا۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں دے کر زندگی کے ساتھی کو واپس اپنے پاس بلا لیا ہے۔ میری دونوں بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں۔
میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میں اس گھر میں تنہائی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر تم لوگ مستقل یہاں آ کر رہنے لگو گے تو میری تنہائی دور ہو جائے گی اور تم لوگوں کی رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ انکل، میں آپ کے خلوص اور محبت کی دل سے قدر کرتا ہوں، فرقان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ کی یہ پیشکش سمجھیں ادھار رہی۔ فی الحال آپ ہمیں چند روز قیام کی اجازت دے دیں۔ اگر کبھی مستقل رہائش کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا۔ پیشکش ادھار رہی۔ میں کچھ سمجھا نہیں بیٹا۔ علی مراد نے سوالیہ نظر سے فرقان کی طرف دیکھا۔ جواب میں فرقان نے ان نکات کی وضاحت کر دی جن کی بنا پر وہ فی الحال اپنی سسرال میں مستقلاً ڈیرا ڈال کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ فرقان کے والدین حتیٰ کہ بہن بھائی کا بھی یہی خیال تھا کہ عظمیٰ اور اس کے گھر والوں نے فرقان پر سفلی کرا رکھا ہے۔ وہ لوگ اسے اپنے والدین اور گھر کے دیگر افراد سے متنفر کر کے گھر داماد بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر فرقان عظمیٰ کے ساتھ مستقل طور پر علی مراد کے گھر میں ٹھہر جاتا تو اس کے گھر والوں کے کہے کو سند مل جاتی۔ علی مراد نے حالات کی نزاکت کو فوراً بھانپ لیا اور فرقان کو اس کے حالات کے مطابق نقل و حرکت کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر آزاد چھوڑ دیا۔ فرقان نے عظمیٰ کو علی مراد کے گھر میں رکھا اور خود کرائے کے مکان کی تلاش میں اٹھ کھڑا ہوا اور یہیں سے اس کی زندگی میں قاضی وحید کی انٹری ہوئی تھی۔ قاضی وحید، جو عرف عام میں محض قاضی کے نام سے مشہور تھا، پیشے کے اعتبار سے وہ ایک پراپرٹی ڈیلر تھا۔ ناظم آباد کے علاقے میں اس کی قاضی اسٹیٹ کے نام سے ایک ایجنسی تھی۔ فرقان کی ڈیوٹی بینک کی جس برانچ میں تھی وہ حیدری کے علاقے میں واقع تھی۔ اس کی کوشش تھی کہ کرائے کا گھر کسی ایسے علاقے میں ہونا چاہیے جہاں سے اس کی جاب زیادہ دور نہ ہو۔ وہ گھومتے پھرتے ہوئے قاضی وحید کی ایجنسی پر پہنچ گیا۔ قاضی نے اس کی ضرورت کو توجہ سے سنا اور آخر میں پرخلوص انداز میں کہا، فرقان صاحب، فی الحال میرے پاس ایک چھوٹا فلیٹ کرائے پر اٹھانے والا تو ہے نہیں، سب 3 یا 4 بیڈ روم والے ہیں۔ فرقان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ ہماری ضرورت سے بہت بڑے ہیں، ہمیں تو کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 2 کمروں والا فلیٹ چاہیے۔ قاضی گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر ٹٹولنے والی نظر سے فرقان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، اگر آپ تیار ہو جائیں تو آپ کا مسئلہ چٹکی بجاتے میں حل ہو سکتا ہے۔ ایسی کون سی تجویز ہے؟ فرقان نے دلچسپی لیتے ہوئے سوال کیا۔ ذرا میں بھی تو سنوں۔ آپ کسی کے ساتھ شیئر کر کے رہ لیں گے؟ مطلب یہ کہ کسی فیملی کے ساتھ؟ قاضی وضاحت کرتے ہوئے بولا، 100 گز کے ایک گھر میں آپ ہی کی طرح کی ایک مختصر سی فیملی رہ رہی ہے۔ وہ گھر ان کی ذاتی ملکیت ہے مگر ان کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ 2 بیڈ روم، ایک ڈرائنگ روم اور ایک کامن روم۔ اگر آپ تیار ہو جائیں تو اس میں دونوں کا بھلا ہے، ان کی آمدنی کا ایک ذریعہ بن جائے گا اور آپ کو بھی تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ آپ دن بھر بینک میں رہیں گے تو آپ کی وائف گھر میں بوریت محسوس نہیں کرے گی۔ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، فرقان نے سراہنے والے انداز میں کہا، لیکن یہ تو پتہ چلے وہ فیملی آخر ہے کون؟ اجنبی لوگوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ بھی تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فرقان صاحب، لیکن بھروسے اور سیکورٹی کے حوالے سے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ آپ پہلی ہی ملاقات میں مجھے اتنے زیادہ پسند آ گئے ہیں کہ میں آپ سے صاف بات ہی کہہ دیتا ہوں۔ اتنا بول کر قاضی رکا تو فرقان سوالیہ نظر سے اسے تکنے لگا۔ قاضی نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، وہ میری ہی فیملی ہے، یعنی میں اور میری بیوی نے کا۔ اوہ! فرقان نے گہری سانس خارج کی اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، قاضی صاحب، میرے اندازے کے مطابق آپ کی عمر 45 اور 50 کے درمیان ہے۔ کیا آپ نے لیٹ شادی کی ہے یا ابھی تک صاحب اولاد نہ ہونے کی کوئی اور وجوہات ہیں؟ لمحاتی توقف کر کے اس نے ندامت آمیز لہجے میں اضافہ کیا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ سے ایک انتہائی ذاتی نوعیت کا سوال کر دیا ہے۔ معذرت کی ضرورت نہیں ہے فرقان صاحب، قاضی نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا،
میں آپ جیسے صاف گول لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے آپ کی بات کا قطعاً برا نہیں منایا۔ جہاں تک میری عمر کا تعلق ہے تو میں آپ کے اندازے کی داد دیتا ہوں۔ میں 50 کے قریب ہوں، اور یہ کہ میری شادی لیٹ نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی کیونکہ نگہت بانجھ ہے۔ اوہ، فرقان نے متاسفانہ انداز میں کہا، آپ کے ذہن میں دوسری شادی کا خیال نہیں آیا؟ اولاد کی خواہش تو سبھی کو ہوتی ہے نا؟ ہاں ہوتی ہے، قاضی نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ یہ خواہش میرے دل میں بھی تھی، بلکہ ہم دونوں کے دل میں تھی۔ نگہت نے تو کئی بار مجھ سے کہا بھی کہ میں اولاد کے حصول کی خاطر دوسری شادی کر لوں، لیکن میں ایسا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں سوچ بھی نہ سکا۔ نگہت کی محبت ہمیشہ اولاد کی خواہش پر غالب آ گئی۔ اس عورت نے میرے ساتھ ازدواجی زندگی کے 25 سال گزار دیے ہیں۔ میں اس پر سوتا لانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بانجھ ہے تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ فرقان قاضی وحید کی کہانی سن کر بے حد متاثر ہوا تھا۔ قاضی نے اسے یہ بھی بتایا کہ نگہت آج کل بیمار رہنے لگی ہے۔ اس کی دور کی نظر بھی خاصی کمزور ہو چکی ہے۔ چشمے کے بغیر وہ گھر کے اندر بھی چل پھر نہیں سکتی۔ جواب میں فرقان نے بھی قاضی کو اپنی تازہ ترین حالات سے تفصیلاً آگاہ کر دیا۔ اس طویل میٹنگ کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ اگلے روز فرقان عظمیٰ کے ساتھ قاضی کے گھر میں منتقل ہو گیا۔ قاضی کا مذکورہ گھر بورڈ آفس کے نزدیک واقع تھا۔ ایک بیڈ روم فرقان اور عظمیٰ کے حوالے کر دیا گیا اور ایک بیڈ روم قاضی اور اس کی بیوی نگہت کے پاس رہا۔ ڈرائنگ روم کو وہ لوگ مشترکہ طور پر استعمال کرنے لگے۔ کچن پوری طرح عظمیٰ کے تصرف میں آ گیا، کیونکہ نگہت کی طبیعت اکثر خراب ہی رہتی تھی اور وہ بہت کم کچن کا رخ کرتی تھی۔ قاضی اپنے اور اس کے لیے ہوٹل سے کھانا لایا کرتا تھا۔ عظمیٰ کے آ جانے سے قاضی اور اس کی بیوی کو کھانے کی سہولت ہو گئی تھی۔ 3 ماہ میں وہ لوگ آپس میں اس قدر گھل مل گئے کہ دیکھنے والا یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ 2 الگ الگ فیملیز ہیں۔ وہ ایک خاندان کی طرح رہ رہے تھے۔ ایک رات قاضی نے فرقان کو ایک اچھوتا اور عجیب و غریب مشورہ دیا۔ فرقان صاحب، مجھے باخبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ عنقریب پراپرٹی کی مارکیٹ بہت تیز ہونے والی ہے۔ اگر آنے والے 3 ماہ میں کسی نے اپنا گھر بنا لیا تو بنا لیا، ورنہ زندگی بھر نہیں بنا سکے گا۔ ہاں قاضی صاحب، میں نے بھی لوگوں کو اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ فرقان نے تائیدی لہجے میں گردن ہلائی۔ لیکن آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تمہاری تمام تر حالات سے میں پوری طرح آگاہ ہو چکا ہوں۔ فرقان بیٹا، قاضی نے اپنا عیت بھرے لہجے میں کہا، آپ اپنے گھر کی طرف واپس نہیں جا سکتے ہو، کیونکہ آپ کے والدین نے واپسی کے لیے جو کڑی شرط رکھی ہے، اسے پورا کرنا آپ کے بس کی بات نہیں۔ آپ ایک سمجھدار شوہر ہیں اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ والدین کو جوائن کرنے کے لیے آپ عظمیٰ کو اپنی زندگی سے نکالنے کی حماقت کبھی نہیں کر سکتے، اور آپ کو کسی قیمت پر ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ قاضی سانس درست کرنے کے لیے تھما تو فرقان خاموش سوالیہ نظر سے اسے تکنے لگا۔ قاضی نے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور آپ سسرال کی جانب سے کسی قسم کا احسان لینے کے حق میں نہیں ہیں۔ یہ بات بھی میں اتنے دنوں میں اچھی طرح جان گیا ہوں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا فرقان میاں؟ نہیں قاضی صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، فرقان صاحب نے گردن گھماتے ہوئے سوال کا جواب دیا۔ لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اس وقت آپ نے یہ موضوع کیوں چھیڑا ہے؟ میری یہ خواہش ہے کہ آپ کا بھی اپنا ذاتی گھر ہو، قاضی وحید نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ خواہش تو خود میری بھی ہے، فرقان نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس خواہش کی تکمیل اتنی آسان نہیں، بلکہ میرے خیال میں تو یہ تقریباً ناممکن ہے۔ فرقان صاحب، اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، قاضی نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ اگر انسان کا ارادہ مضبوط ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔
لیکن قاضی صاحب، فرقان نے تلخ لہجے میں کہا، ارادے کی مضبوطی اپنی جگہ، ذاتی گھر کے لیے جتنی رقم کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ آپ کے خیال میں ایک چھوٹا سا ذاتی گھر کتنے میں مل سکتا ہے؟ لگ بھگ 2 لاکھ روپے میں، فرقان نے جواب دیا۔ اور اگر 50-60 ہزار روپے میں مل جائے تو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قاضی صاحب۔ سوال اور جواب کی پیدائش میں ذہن کو نہ تھکائیں فرقان صاحب، قاضی نے اپنے سوال کو دہراتے ہوئے کہا، اگر 50-60 ہزار روپے میں آپ کو چھوٹا سا ذاتی گھر مل جائے تو؟ کیا آپ قسطوں والے گھر کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ممکنہ اندیشے نے فرقان کے سر پر انگڑائی لی۔ نہیں، قطعاً نہیں، قاضی دو ٹوک لہجے میں بولا۔ میرے لیے یہ ناقابل یقین ہوگا، فرقان نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں اسے ایک معجزہ ہی سمجھوں گا۔ فرقان صاحب، قاضی نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر آپ 50-60 ہزار روپے خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو آپ بھی 2 کمرے کے ایک چھوٹے سے گھر کے مالک بن سکتے ہیں۔ اتنی رقم تو 2 کمروں کی تعمیر پر ہی خرچ ہو جائے گی قاضی صاحب، فرقان نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ آپ بھی کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ بس 2 کمرے ہی تو ڈالنا ہے، قاضی نے سادگی سے کہا۔ یہ واقعہ آج سے لگ بھگ 40 سال پہلے کا ہے، اس لیے قیمتوں کے سلسلے میں حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں کچھ سمجھا نہیں قاضی صاحب، فرقان نے الجھن بھرے لہجے میں کہا۔ 2 کمرے ڈالنا ہے تو کہاں؟ ہوا میں تو تعمیر نہیں ہو سکتے نا؟ ہوا میں نہیں، تعمیر چھت پر ہوگی فرقان صاحب، قاضی نے معنی خیز نظر سے فرقان کو دیکھا۔ چھت پر تعمیر؟ فرقان کی الجھن تو چند ہو گئی۔ کیوں پہلیاں بجھوا رہے ہیں قاضی صاحب؟ ارے آپ میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہیں فرقان صاحب، قاضی نے شکایتی لہجے میں کہا۔ آپ نے بات ہی ایسی کی ہے قاضی صاحب، فرقان ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، بھلا مجھے کون اپنی چھت پر مکان بنانے کی اجازت دے گا؟ میں اور کون؟ قاضی اپنا سینہ ٹھوکتے ہوئے بولا، اگر آپ رقم کا بندوبست کر لیں تو میرے مکان کی چھت حاضر ہے، اور وہ بھی بالکل مفت۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں قاضی صاحب؟ فرقان بے یقینی سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں فرقان صاحب، قاضی نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ آپ میرے بیٹے کی طرح ہیں، اگر آپ کہیں سے 50-60 ہزار روپے کا انتظام کر کے میرے مکان کی چھت پر 2 کمرے ڈال لیں تو آپ بھی اپنے گھر کے مالک بن جائیں گے۔ میں آپ سے زمین کی قیمت وصول نہیں کروں گا، اور جہاں تک آپ والے پورشن کی ملکیت کا یا مالکانہ حقوق کا تعلق ہے تو وہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر بولا، جب اوپر والے پورشن کی تعمیر مکمل ہو جائے گی اور آپ اوپر شفٹ ہو جائیں گے تو باقاعدہ کسی تجربے کار وکیل کی مدد سے بالائی منزل کی ملکیت کے کاغذات آپ کے نام بنوا لیں گے۔ وہ بہت سے سوالات جو فرقان کے ذہن میں بالائی پورشن کی ملکیت کے حوالے سے ابھر رہے تھے، ان کا جواب قاضی نے بنا پوچھے ہی دے دیا تھا، لیکن پھر بھی اپنے اطمینان کی خاطر اس نے پوچھ لیا، قاضی صاحب، یہ ٹھیک ہے کہ بالائی منزل کی تعمیر پر میں اپنی جیب سے خرچ کروں گا، لیکن بہرحال وہ چھت تو آپ ہی کے مکان کی ہوگی نا، آپ اس کی قیمت کیوں نہیں وصول کریں گے؟ فرقان صاحب، آپ کے اس سوال کے میرے پاس 2 جواب ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، آپ کو جو بھی جواب پسند آئے وہ منتخب کر لیں۔ اور وہ 2 جواب کون سے ہیں؟ فرقان ہمتاً کوش ہو گیا۔ جواب نمبر 1، قاضی نے ڈرامائی انداز میں کہا، اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ کو اپنے بیٹے کی جگہ اور عظمیٰ کو بہو کی جگہ سمجھتا ہوں تو پھر آپ لوگوں سے کسی نوعیت کی وصولی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا بیٹا اور بہو بننا گوارا نہیں تو پھر ہم آپس میں ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اور یہ ایگریمنٹ میرا دوسرا جواب ہوگا۔ اب ذرا اس ایگریمنٹ کی بھی وضاحت کریں۔ قاضی کی بے لوثی کو دیکھتے ہوئے فرقان کی آواز بھی جذبات سے بوجھل ہو گئی تھی۔ دیکھو عرفان میاں، قاضی نے اضطراری انداز میں کہا، آپ نے 3 ماہ میں دیکھ ہی لیا ہے کہ آپ کی آنٹی نگہت کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور میں بھی مزید کتنا جی لوں گا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں قاضی صاحب؟ فرقان نے دزدیدہ نظر سے
قاضی وحید کی جانب دیکھا۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ انسان کی عمر کتنی بھی دراز کیوں نہ ہو جائے، اسے ایک روز اس دنیا سے رخصت ہونا ہی پڑتا ہے۔ میں جس ایگریمنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ ہماری زندگی سے متعلق ہے۔ اگر میں نگہت سے پہلے چل بسوں تو اس ایگریمنٹ کی روح سے میرے بعد آپ لوگ نگہت کا بھرپور خیال رکھو گے، اور اگر نگہت مجھے داغ مفارقت دے گئی تو یہ عظمیٰ کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ صبح شام میرے لیے کھانے کا بندوبست کرے گی۔ اور ہاں، اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر اپنے بیان کو مکمل کرتے ہوئے بولا، یہ ایگریمنٹ کسی اسٹیمپ پیپر وغیرہ پر تیار نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ ہمارے بیچ ایک زبانی معاہدہ ہوگا جس کی اخلاقی پاسداری دونوں فریقوں پر لازم ہوگی۔ قاضی صاحب، آپ بہت ہی ذہین، سمجھدار اور عظیم انسان ہیں، فرقان نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا۔ آپ کی دونوں شرائط ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ اگر ہم آپ کا بیٹا و بہو بن جاتے ہیں تو وہ تمام تر ذمہ داری ہمارے فرائض کا حصہ بن جائے گی جس کا ذکر آپ نے ایگریمنٹ والے جواب میں کیا ہے، اور اگر ہم پہلی شرط کو نظر انداز کر کے ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ہمارا عمل اس بات کو ثابت کرے گا کہ ہم نے ایک فرما بردار بیٹے اور ایک سلیقہ شعار بہو کی طرح آپ کا خیال رکھا ہوا ہے۔ میں آپ کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، فرقان نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ مگر کیا؟ فرقان نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو قاضی نے تشویشناک انداز میں استفسار کیا۔ میں فوری طور پر 50-60 ہزار روپے کا بندوبست نہیں کر سکوں گا، فرقان نے اپنی مشکل کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ فرقان صاحب، آپ بینک میں ملازم ہیں، قاضی نے گمبھیر انداز میں کہا، آپ کو تو بڑی آسانی سے قرضہ مل جائے گا۔ آپ کا بینک مشکل وقت میں کام نہیں آئے گا تو اس کا اچار ڈالنا ہے کیا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں قاضی صاحب، بینک سے قرضہ لینے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، فرقان نے اپنی الجھن کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام 1 ماہ کے بعد ممکن ہو سکے گا۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے موٹر سائیکل کی خریداری کے لیے بینک سے قرض لیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس قرض کی ایک قسط باقی ہے جو اگلے ماہ ہو جائے گی، وہ قرض کلیئر ہو جائے تو میں نے قرض کے لیے درخواست دے سکوں گا۔ قاضی نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا، قرض کی درخواست کے کتنے عرصے بعد رقم آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی؟ قرض کی منظوری کا پروسیس مکمل ہونے میں زیادہ سے زیادہ 1 ماہ لگ جائے گا، فرقان نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے قرض کی رقم آپ کے استعمال میں آنے میں 2 ماہ لگ جائیں گے؟ جی، اتنا عرصہ تو لگ ہی جائے گا، مگر 2 ماہ کے اندر تو بلڈنگ مٹیریل کے نرخ بہت اوپر چلے جائیں گے، قاضی نے متفکرانہ انداز میں کہا۔ میں اسٹیٹ کا بزنس کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آنے والے 2 ماہ میں سریا، سیمنٹ، ریت، بلاکس اور دیگر سامان تعمیرات کی قیمت دگنی نہیں تو 1.5 گنا ضرور ہو جائے گی۔ جو کام آج 50-60 ہزار میں ہو رہا ہے وہ 75-80 ہزار میں جا کر بیٹھے گا۔ یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، فرقان نے سرسری انداز میں کہا۔ نہ تو میں 2 ماہ سے پہلے قرض لے سکتا ہوں اور نہ ہی ہم بلڈنگ مٹیریل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ قاضی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم بلڈنگ مٹیریل کی قیمتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے؟ فرقان نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میری 2-3 بلڈنگ مٹیریل اسٹور والوں سے اچھی جان پہچان ہے، قاضی اپنے منصوبے کی تفصیل بیان کرنے لگا۔ ہم ان سے ابھی کے مارکیٹ ریٹ پر اپنی ضرورت کا سامان خرید لیتے ہیں، ادائیگی 2 ماہ کے بعد کر دیں گے۔ کیا وہ 2 ماہ کے کریڈٹ پر ہمیں بلڈنگ مٹیریل فراہم کرنے پر راضی ہو جائیں گے؟ فرقان نے پوچھا۔ سامان تو ہم اسی وقت اٹھائیں گے جب ادائیگی کریں گے، ابھی تو صرف زبانی بکنگ ہوگی، قاضی نے کہا۔ بکنگ ابھی ہوگی اور وہ بھی 1 روپیہ ادا کیے بغیر؟ فرقان نے تصدیق طلب نظر سے قاضی کی طرف دیکھا۔ مگر اپنی ضرورت کا سامان ہم 2 ماہ کے بعد اٹھائیں گے اور وہ بھی آج کے ریٹ کے حساب سے؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بالکل ٹھیک،
قاضی نے حتمی لہجے میں کہا، اور میں اتنی ہی دیر سے آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قاضی صاحب، فرقان ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اگر آپ کے تعلقات کی بنا پر یہ سہولت حاصل ہو سکتی ہے تو میری طرف سے آپ ڈن سمجھیں، میں 2 ماہ کے بعد رقم کا بندوبست کر دوں گا۔ اس کے بعد تمام مراحل آسانی سے طے ہو گئے۔ ان دونوں کے بیچ کی میٹنگ مارچ کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اپریل میں فرقان کا موٹر سائیکل والا قرض کلیئر ہوا۔ مئی میں اس نے بینک سے 1 لاکھ کا لون منظور کرا لیا۔ 25 مئی کو 1 لاکھ کی رقم فرقان کے اکاؤنٹ میں جمع ہو چکی تھی۔ جون کے پہلے ہفتے میں بالائی منزل کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ 10 جولائی کو مکمل ہوا اور فرقان عظمیٰ کے ساتھ بالائی پورشن میں منتقل ہو گیا۔ اس نے بینک سے جو 1 لاکھ روپے قرض اٹھایا تھا، ان میں سے دل کھول کر 75,000 بالائی منزل کی تعمیر پر خرچ ہوئے تھے اور 25,000 اس نے زیریں منزل کی منتخب مینٹیننس پر لگا دیے تھے۔ یہ قاضی کے لیے فرقان کی محبت کا اظہار تھا، گویا 1 لاکھ کی رقم اسی گھر کے اندر غائب ہو گئی تھی۔ فرقان اور عظمیٰ نے اس گھر کے بالائی پورشن پر جولائی اگست بڑے امن و سکون سے گزارے تھے۔ سپٹمبر کا مہینہ اپنے اختتام پر ستمگر کی شکل اختیار کر گیا۔ ان کی زندگی میں وہ ٹوئسٹ آیا جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لوگ اچانک بیٹھے بٹھائے ایک مصیبت میں گھر گئے تھے۔ قاضی وحید، جو پچھلے 8-9 ماہ سے ایک فرشتہ صفت انسان کے روپ میں ان کے دل و دماغ میں جگہ بنا چکا تھا، جب اس کا اصلی چہرہ ان پر عیاں ہوا تو ان کے 14 طبق گل ہو گئے۔ قاضی کی عیاری اور مکاری کا شکار ہو کر پہلے انہیں گھر سے بے گھر ہونا پڑا اور پھر فرقان قتل کے الزام میں پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے فرقان کے وکیل کی حیثیت سے اپنا وکالت نامہ اور اپنے موکل کی درخواست ضمانت دائر کر دی۔ جج کرسی انصاف پر آ کر بیٹھا تو میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، میرا موکل اس معاشرے کا ایک شریف النفس اور امن پسند شہری ہے۔ اس کا ماضی بے داغ ہے۔ اسے ایک گہری سازش کے تحت قتل کے اس کیس میں پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا قصور صرف اتنا سا ہے کہ اس نے اپنی سادگی کی وجہ سے مقتولہ کے شوہر اسٹیٹ ایجنٹ قاضی وحید پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا تھا۔ یور آنر، وکیل استغاثہ نے ملزم کی ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست ملزم کو معصوم اور سادہ لوگ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جس شخص نے کامرس میں ماسٹرز کر رکھا ہو اور ایک پرائیویٹ بینک میں ملازمت کرتا ہو، وہ اتنا سادہ اور بے وقوف نہیں ہو سکتا کہ چپ چاپ آنکھیں بند کر کے کسی کی پراپرٹی میں 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کر دے۔ محبت اور خلوص کو اگر منفی انداز میں استعمال کیا جائے تو یہ میٹھی چھری اور زہر خلاہل کی طرح کام کرتے ہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، ملزم اسی لیے فریب کھا گیا کہ اس کے مالک مکان قاضی وحید نے اسے اخلاق اور جذبات کی مار ماری تھی۔ ملزم نہایت ہی عیار اور مکار شخص ہے۔ وکیل استغاثہ نے ایکیوز باکس میں خاموش کھڑے فرقان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، اس نے اپنے مسائل کا رونا رو رو کر پہلے مقتولہ کے شوہر قاضی وحید کے دل میں جگہ بنائی، پھر ایک کرایہ دار کی حیثیت سے اپنے بیوی سمیت ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ مقتولہ ایک بیمار اور نرم دل خاتون تھی۔ ان دونوں میاں بیوی نے محبت کا ناٹک رچا کر مقتولہ اور اس کے شوہر کے دل جیت لیے۔ 3 ماہ کے بعد قاضی وحید نے ان کی الگ رہائش کے لیے اپنے گھر کی چھت پر 2 کمرے کا ایک پورشن تعمیر کرا دیا۔ یہ لوگ بالائی منزل پر شفٹ ہو گئے اور پھر 2 ماہ بعد ہی انہوں نے اپنے منصوبے کے مطابق قاضی وحید سے مطالبہ کر دیا کہ وہ اس کے گھر میں رہنا نہیں چاہتے، لہٰذا قاضی صاحب نے انہیں 1.5 لاکھ روپے ادا کر دیے۔ 1 لاکھ وہ جو ملزم نے بالائی منزل کی تعمیر پر خرچ کیا تھا اور 50,000 روپے وہ جو پچھلے 6 ماہ میں قاضی وحید مختلف مد میں ملزم سے لیتا رہا تھا۔ جب مقتول کے شوہر نے ملزم کے مطالبے کو باطل قرار دیتے ہوئے اس پر واضح کیا کہ اس کے گھر کی تعمیر میں ملزم کا 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا اور نہ ہی اس نے ملزم سے کبھی
کسی مد میں کوئی رقم لی تو یہ سن کر ملزم بفر گیا۔ ان دونوں کے بیچ شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا اور ملزم نے قاضی وحید کو یہ دھمکی دی کہ اگر اس نے شرافت سے ملزم کو 1.5 لاکھ روپے ادا نہ کیے تو پھر اسے خطرناک نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما اور پھر کہا۔ پھر 15 اکتوبر کی شام ملزم نے اپنی سنگین دھمکی پر عمل کر دکھایا۔ وہ موقع پا کر ایسے وقت مقتولہ کے گھر میں گھسا جب اس کا شوہر وہاں موجود نہ ہو۔ ملزم نے مقتولہ کے گھر سے 1 لاکھ روپے چوری کیے اور مقتولہ کی مزاحمت پر اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ اس کی بدقسمتی تھی کہ جب وہ مقتولہ کے گھر سے نکل رہا تھا تو قاضی وحید وہاں پہنچ گیا۔ ملزم قاضی کو دیکھ نہیں سکا تھا، تاہم قاضی وحید اسے افراتفری کے عالم میں وہاں سے جاتے دیکھ کر چونک اٹھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اپنے گھر میں داخل ہوا، پھر حقیقت کسی بم کے مانند اس کے سر پر پھٹی۔ اس کی بیوی بیڈ روم میں مردہ پڑی تھی۔ مقتولہ کے لباس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی مزاحمت کے نتیجے میں ملزم نے گلا گھونٹ کر اس کی جان لے لی تھی۔ بیڈ روم میں موجود الماری بھی کھلی پڑی تھی جس کے ایک خفیہ خانے میں قاضی وحید نے 1 لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے۔ مذکورہ رقم کو غائب پا کر قاضی وحید کا دماغ گھوم گیا۔ ملزم نے منوعاً اپنی خطرناک دھمکی پر عمل درآمد کر ڈالا تھا۔ جناب عالی، وکیل استغاثہ کے خاموش ہونے پر میں نے ملزم کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا۔ وکیل سرکار حق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ میرا موکل نہ تو قاتل ہے اور نہ ہی اس نے مقتول کے گھر سے 1 روپیہ بھی چرایا ہے۔ مقتول کے شوہر نے ہوشیاری اور چال بازی سے ملزم کے 1 لاکھ روپے اپنے گھر کی بالائی منزل کی تعمیر پر خرچ کرائے۔ یہ رقم ملزم نے اپنے بینک سے قرض لی تھی۔ جب اس کا مقصد پورا ہو گیا تو اس نے ایک خوبصورت سازش کے تحت پہلے ملزم کو گھر چھوڑنے پر راضی کیا، پھر اسے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کی غرض سے اسے اپنی بیوی کے قتل میں ملوث کر کے یہ خطرناک ڈرامہ رچایا ہے۔ لہٰذا میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ میرے موکل کی درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے اس کی رہائی کے احکامات صادر فرمائیں۔ ملزم کی ضمانت پر رہائی انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگی جناب والا۔ وکیل استغاثہ نے ضمانت رکوانے کی کوششیں جاری رکھتے ہوئے کہا۔ ملزم نے قتل اور ڈکیتی جیسے سنگین جرائم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا ٹرائل لازمی ہے۔ جناب اعلیٰ، آج عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا ہے۔ یہ کیس اتنا سیدھا سادہ نہیں جیسا کہ استغاثہ کی رپورٹ اور چالان میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے اندر بہت سے پیچیدہ اور نازک موڑ ہیں۔ میں مناسب وقت آنے پر ثابت کروں گا کہ میرے موکل کو ایک گھناؤنی سازش کے تحت اس کیس میں پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یور آنر، وکیل استغاثہ نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں اپنے فاضل دوست کی مناسب وقت والی بات سے اتفاق کرتے ہوئے عدالت سے گزارش کرتا ہوں کہ فی الحال ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کسٹڈی میں بھیج دیا جائے۔ جب مناسب وقت آئے گا اور میرے فاضل دوست اپنے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو معزز عدالت انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آزاد ہوگی۔ ہمارے درمیان مزید 20 منٹ تک ضمانت کے حق اور مخالفت میں دلائل کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر جج نے درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے ملزم فرقان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کسٹڈی کے احکام جاری کرنے کے بعد 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں عدالت کے کمرے سے نکلا تو علی مراد میرے ساتھ تھا۔ ہمارے درمیان کیس کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت جاری تھی۔ جب جیل کی وین فرقان کو لے کر عدالت کے احاطے سے نکل گئی تو میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے علی مراد سے پوچھا، آپ کو فرقان کے گھر والوں میں سے کوئی دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں بیگ صاحب، وہ سنجیدگی سے بولا، کوئی نہیں آیا۔ بہرحال علی مراد گردن کو نفی میں جھٹکا دیتے ہوئے بولا، مجھے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کہ فرقان کے گھر والوں کو اس کا خیال آتا ہے یا نہیں۔ وہ میرا داماد ہے، میری بیٹی کا سہاگ ہے۔
میں نے ہمیشہ اسے اپنا بیٹا سمجھا ہے۔ اس کی باعزت رہائی کے لیے میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ فرقان خوش قسمت ہے کہ اسے آپ جیسا سسر ملا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کو کوئی قربانی نہیں دینا پڑے گی۔ آپ نے کیس تو اچھی طرح اسٹڈی کر لیا ہوگا؟ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کو کیا لگتا ہے فرقان کی رہائی کے کتنے فیصد امکان ہیں؟ 101%، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ لیکن یہ کیس خاصا پیچیدہ اور الجھا ہوا ہے۔ اسے بڑی سوجھ بوجھ اور نزاکت سے سلجھانے کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں یہ مشکل کام نہایت ہی آسانی سے کر لوں گا۔ لیکن اس سلسلے میں مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ اس وقت فرقان قتل و ڈکیتی کے کیس میں پھنسا ہوا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس معاملے سے اسے اس وقت تک نجات نہیں مل سکتی جب تک وہ بالائی منزل والی تعمیر والے ایشو میں سچا اور قاضی وحید جھوٹا ثابت نہ ہو جائے۔ یہ کام تو آپ ہی کریں گے بیگ صاحب، وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ یقیناً میں ہی کروں گا، مگر آپ کے تعاون سے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس سلسلے میں نے جو منصوبہ بنایا ہے، اسے کامیاب کرنے کے لیے مجھے چند لوگوں کے بارے میں معلومات درکار ہوں گی، اور یہ معلومات مجھے آپ فراہم کریں گے۔ ضرور کروں گا بیگ صاحب۔ ٹھیک ہے، آپ کل شام ہی میرے آفس آ جائیں، میں نے کہا، میں آپ کو بریف کر دوں گا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا، اور میں اسے مصافحہ کر کے دوسری عدالت کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے روز وہ حسب وعدہ مجھ سے ملنے دفتر آیا۔ ہمارے درمیان لگ بھگ آدھا گھنٹہ گفتگو ہوئی۔ میں نے اسے ان افراد کی فہرست فراہم کر دی جن کے بارے میں مجھے معلومات درکار تھیں۔ ان میں سر فہرست مقتولہ نکہت اور اس کے شوہر قاضی وحید کا نام تھا۔ میں ان کے ماضی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ چند ایسے افراد تھے جو قاضی وحید کو روزانہ یا اکثر دیکھا کرتے تھے، اور چند ایسے افراد جو ملزم فرقان کے گہرے شناسہ تھے۔ میں نے استغاثہ کے دیوزات کو پچھاڑنے کے لیے جو منصوبہ بندی کی تھی، اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ معلومات مختلف داؤ پیچ کی حیثیت رکھتی تھیں۔ آئندہ پیشی پر عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم فرقان کا خلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ ملزم کا بیان مکمل ہوا تو وکیل استغاثہ نے اسے گھیر لیا۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے تک وہ اسے جرح کی چکی میں پیستا رہا۔ فرقان نے میری ہدایت کے عین مطابق نہایت تحمل اور برداشت کے ساتھ وکیل مخالف کے سوالات کے جوابات دیے۔ اپنی باری پر میں جج کی اجازت سے ایکیوز باکس کے قریب پہنچا اور جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، کیا یہ درست ہے کہ تم جنوری سے مارچ 3 ماہ تک مقتولہ کے گھر میں کرایہ دار کی حیثیت سے اسی طرح رہے تھے کہ مقتولہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اسی گھر میں رہائش پذیر تھی؟ پھر مارچ کے بعد کیا ہوا تھا؟ مارچ کے مہینے میں مقتولہ کے شوہر نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر میں کچھ رقم خرچ کر کے چھت پر 2 کمرے ڈال کر ایک چھوٹا سا گھر بنوا لوں تو آسانی سے بالائی منزل پر شفٹ ہو سکتا ہوں۔ ملزم نے جواب دیا، اور قاضی وحید کی یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی؟ پچھلے 3 ماہ میں ہمارے درمیان محبت اور اخلاق کا جو رشتہ استوار ہو چکا تھا، اس کے پیش نظر مقتولہ کے شوہر کا یہ مشورہ مجھے بھلا لگا، ملزم فرقان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، اور میں نے بینک لون لے کر اس مشورے پر عمل کر ڈالا۔ تم نے اس مقصد کے لیے اپنے بینک سے کتنا قرض لیا تھا؟ 1 لاکھ روپے، اس نے بتایا۔ کیا یہ 1 لاکھ روپے گھر کی بالائی منزل کی تعمیر پر خرچ ہو گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، بالائی منزل کی تعمیر پر تو کم و بیش 75,000 روپے خرچ ہوئے تھے، باقی کے 25,000 زیریں منزل پر مختلف نوعیت کے مرمت کے کاموں پر خرچ ہوئے تھے۔ گویا آپ نے بینک سے جو 1 لاکھ کا قرض لیا تھا، وہ تمام کا تمام قاضی وحید کی پراپرٹی کی توسیع، تزئین و آرائش کی نظر ہو گیا۔
میں نے تیکھے انداز میں کہا۔ جی، یہی حقیقت ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ تم نے کامرس پڑھی ہے اور ایک بینکر ہو؟ میں نے خفگی آمیز انداز میں کہا۔ کسی دوسرے کی پراپرٹی پر بغیر کسی لکھت پڑھت کے تم نے 1,00,000 روپے خرچ کر دیے؟ اس موقع پر تمہاری عقل کیا گھاس چرنے گئی تھی؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا۔ میری عقل پر واقعی پردہ پڑ گیا تھا۔ مجھے قاضی وحید نے محبت اور اخلاق کی چھری سے اس طرح ذبح کر ڈالا کہ آخری لمحے تک مجھے اس فراڈ کا احساس نہ ہو سکا۔ اس کے بعد میں نے فرقان کی زبانی مختلف سوال و جواب کے ذریعے قاضی کی چال بازیوں کی تفصیل اگلوا کر عدالت کے ریکارڈ پر محفوظ کر دی اور آخر میں فرقان سے پوچھا، تمہیں پہلی مرتبہ اس فراڈ کا احساس کب ہوا تھا؟ میں نے پوچھا، جب قاضی نے مجھ سے کہا کہ وہ مکان کو فروخت کرنا چاہتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ سپٹمبر کے آخر۔ اس نے مجھ سے یہ سب کہا تھا، ملزم نے جواب دیا۔ ملزم نے مجھے بتایا کہ اس مکان کی ایک پارٹی لگ گئی ہے، 6 لاکھ دینے کو تیار ہے۔ بھلے زمانے میں اس نے گھر پر 2 لاکھ خرچ کیے تھے۔ بالائی منزل کی تعمیر میں کم و بیش 1 لاکھ روپے میرے لگے تھے۔ اس نے میرے سامنے آفر رکھی کہ اگر وہ مکان 6 لاکھ میں نکل جاتا ہے تو 4 لاکھ وہ رکھ لے گا اور 2 لاکھ مجھے دے دے گا۔ دونوں کو لگائی ہوئی رقم پر 100% منافع مل جائے گا۔ تو کیا تم نے قاضی وحید کی تجویز پر رضامندی ظاہر کر دی تھی؟ میں چنیدہ اور سلگتے ہوئے سوالات کے ذریعے قاضی وحید کی عیاری عدالت پر عیاں کر رہا تھا۔ جب تک قاضی کا فراڈ عدالت کے ریکارڈ پر رجسٹر نہ ہوتا، میں اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ فرقان نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، میرے پاس رضامندی ظاہر کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بالائی منزل کے مالکانہ حقوق تمہارے پاس تھے، پھر کیسی مجبوری؟ وہ تمہاری مرضی کے بغیر پورے گھر کو فروخت کرنے کے اختیارات نہیں رکھتا تھا۔ نہیں جناب، حقیقت اس سے قطعی مختلف تھی، اس نے بتایا۔ عدالت حقیقت جاننا چاہتی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے دیکھا جج پوری توجہ اور دلچسپی سے میرے اور ملزم کے درمیان جاری سوال و جواب کو سماعت کر رہا تھا۔ یہ میرے لیے ایک خوش آئند بات تھی۔ حقیقت یہ ہے جناب، ملزم نے معتدل انداز میں بتانا شروع کیا، بالائی منزل کی ملکیت کے حوالے سے قاضی نے مجھ سے جتنی بھی باتیں کی تھیں وہ زمانی جمع خرچ سے آگے بڑھ نہیں سکی تھیں۔ ابھی بالائی منزل کی ملکیت کے کاغذات تیار نہیں ہوئے تھے کہ قاضی نے مکان کو فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے روکنے کے لیے میرے پاس اختیارات نہیں تھے۔ اختیارات اس لیے نہیں تھے کہ تم نے ہاتھ پاؤں کاٹ کر قاضی کی جھولی میں جو ڈال دیے تھے، میں نے خفگی آمیز لہجے میں کہا اور پھر پوچھا، قاضی کی مکان فروخت کرنے کی اسکیم کے جواب میں تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے قاضی سے کہا تھا کہ وہ مکان فروخت کر دے گا تو انہیں فوری طور پر گھر خالی کرنا ہوگا، پھر میں اپنی بیوی کو لے کر کہاں جاؤں گا؟ اس نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ بولا، تم چند دن کے لیے اپنی سسرال چلے جانا اور میں اپنے کسی رشتہ دار کے پاس چلا جاؤں گا، ملزم نے جواب دیا۔ پھر جب مکان کی فروخت کا پروسیس مکمل ہو جائے گا تو وہ 2 لاکھ مجھے دے دے گا۔ اس کے بعد میں آزاد ہوں گا کہ کہیں بھی رہوں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی نے مجھے ایک تجویز بھی دی تھی۔ کیسی تجویز؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ جو کافی دیر سے خاموش کھڑا میرے اور ملزم کے بیچ ہونے والی گفتگو کو تحمل سے سن رہا تھا، اچانک پھٹ پڑا۔ تمام حاضرین عدالت نے چونک کر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ جج نے اس سے استفسار کیا، وکیل صاحب آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ جناب عالی، وہ جج کے سوال کے جواب میں بولا، اس وقت عدالت میں نکت مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور ڈیفینس کونسلر ملزم کو کسی اور موضوع میں الجھا کر عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ جناب عالی، وکیل استغاثہ کے حملے کے جواب میں نے کہا، میں نے اب تک اپنے موکل سے ایک بھی غیر متعلقہ اور غیر ضروری سوال نہیں کیا۔ میرے موکل کے ساتھ 1 لاکھ روپے کا فراڈ کیا گیا ہے۔ جب تک اس فراڈ کی تفصیلات
मुअज़्ज़िज़ अदालत के रिकॉर्ड पर नहीं आ जाती, कत्ल के मुहर्रिकात को जाना नहीं जा सकता। मैं आगे चलकर ये साबित कर दूंगा कि मेरा मौकिल बेगुनाह है और एक सोची समझी साजिश के तहत इसे इस कत्ल के केस में मुलविस किया गया है। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त जितनी सुस्त रवि से मुलजिम पर जिरा कर रहे हैं, इसको देखकर तो यही महसूस होता है कि मुलजिम पर जिरा मुकम्मल करने में इन्हें मज़ीद 2-3 पेशियों की ज़रूरत होगी। इस्तग़ासा के गवाहों को भी अदालत में पेश करना है, इस तरह तो ये केस लटकता चला जाएगा। वकील इस्तग़ासा ने बुरा सा मुँह बनाकर मुझ पर चोट की। मैंने वकील इस्तग़ासा की सिमत ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए जज की तरफ देखते हुए गंभीर अंदाज में कहा, जनाब अली, जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरे मौकिल के साथ होने वाली जायदाद फ्रॉड को बेनकाब किए बगैर निगहत मर्डर केस को हल करना मुमकिन नहीं। लिहाजा मुअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी इस्तदा है कि मुझे मुलजिम पर अपनी जिरा मुकम्मल करने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाए और इसके साथ ही वकील सरकार को भी इस अमर का पाबंद बनाया जाए कि वो मेरी जिरा के दौरान किसी किस्म की मुदाखलत का ख्याल दिल से निकाल दें। और जहाँ तक इस्तग़ासा के गवाहों का ताल्लुक है, मैंने जुमला नामुकम्मल छोड़कर एक गहरी सांस खारिज की और फिर ड्रामाई अंदाज में कहा, अगर मुझे खुलकर बोलने का मौका दिया गया और मुझे तवज्जो से सुनने की कोशिश की गई तो मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इस्तग़ासा के गवाहों को ज़हमत देने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। वकील इस्तग़ासा ने मेरे इंकिशाफ पर हैरत भरी नज़र से पहले मुझे और जज को देखा, जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कह दी हो। ताहम उसने ऑब्जेक्शन योर ऑनर का नारा लगाने की ज़रूरत महसूस न की। जज ने मेरी जानिब देखते हुए तहकमाना अंदाज में कहा, जिरा जारी रखी जाए। मैं एक मरतबा फिर मुलजिम की तरफ मुतवज्जा हो गया और जिरा के टूटे हुए सिलसिले को फिर से जोड़ते हुए कहा, तुम काजी वहीद की किसी तजवीज़ के बारे में बता रहे थे। काजी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं चाहूँगा तो दोबारा भी एक साथ रह सकते हैं। मुलजिम फुरकान ने बताया, 6 लाख में कोई बड़ा घर खरीद लिया जाएगा। मैंने कहा था बात की बात में देखेंगे। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ था? फिर काजी के मशवरे पर मैं उस्मा के साथ अपनी ससुराल में शिफ्ट हो गया। मुलजिम एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, काजी ने कहा था कि वो भी अपने किसी रिश्तेदार के हाथ चला जाएगा, मगर जब ऐसा नहीं हुआ और काजी अपनी बीवी निगहत के साथ बदस्तूर इसी घर में जमा रहा तो मुझे तशवीश हुई। मैंने काजी इस्टेट जाकर इससे बात की। इसने टाल मटोल की राह अपनाई और आज कल करने लगा। मैं समझ गया कि इसकी नीयत में फतूर आ गया है, लेकिन ये समझ तो तुम्हें बहुत देर में आई। उसने लम्हाती तवक्कुफ किया तो मैंने तीखे लहजे में कहा, इस वक्त तक पानी सर से ऊंचा हो चुका था। बहरहाल ये बताओ, तुमने काजी वहीद का घर कब छोड़ा था? मकान की फरोख्त का मामला सितंबर के आखिरी दिनों में सामने आया था, वो पूरे तुमाद अंदाज में बोला, और हमने अक्टूबर की इब्तिदाई तारीखों में, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि 3 अक्टूबर को शिफ्टिंग की थी। आप लोगों ने 3 अक्टूबर को काजी के घर को खैरबाद कह दिया और फिर अक्टूबर को तुम्हें काजी की बीवी निगहत के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैंने अपनी जिरा को समेटते हुए कहा, 3 से 15 अक्टूबर के दरमियान क्या होता रहा? जैसा कि मैंने बताया है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, हमने काजी के ईमा पर शराफत का मुजाहरा करते हुए उसका घर छोड़ दिया था। 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक हर दूसरे तीसरे दिन काजी की एजेंसी के चक्कर काटता रहा ताकि इससे 2 लाख की रकम वसूल कर सकूं, लेकिन हर मर्तबा वो कोई नया बहाना बनाकर कलपट डाल देता था। 14 अक्टूबर की शाम मैंने इसके साथ अच्छी खासी तल्ख कलामी कर डाली। हालांकि ये मेरा मिजाज नहीं है। अदालत जानना चाहती है कि 14 अक्टूबर की शाम यानी बकुआ से लगभग 24 घंटे पहले तुम्हारी और काजी वहीद की किस बात पर गर्मा गर्मी हुई थी। मैंने इस केस के मुलजिम और अपने मुवक्किल फुरकान से सवाल किया। बात कोई नई नहीं थी, वो मोतदिल अंदाज में बोला, मैं इस शाम भी 2 लाख की रकम लेने ही इसकी एजेंसी पर पहुंचा था। फिर
وہاں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ میرے ہر روز کے تقاضے پر قاضی چڑھ گیا تھا، ملزم نے بتایا۔ اس نے خاصے غصے سے پوچھا کہ کیا مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ دیا، قاضی صاحب، پچھلے 15-20 دن میں آپ نے جتنے بیانات بدلے ہیں، ان کی روشنی میں مجھے آپ پر واقعی بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، وہ برہمی سے بولا۔ فرقان صاحب، میں آپ کو اپنا بیٹا سمجھ رہا ہوں اور ہر موقع پر آپ کی خوشی اور فائدے کا خیال رکھ رہا ہوں، ورنہ آج کل کے غدار زمانے میں کون کسی کو چھت پر، اپنے مکان کی چھت پر تعمیرات کی اجازت دیتا ہے؟ یہ میرا ہی جگرا اور ضرف تھا کہ میں نے چاہا کہ آپ کا بھی اپنا ذاتی گھر ہو جائے، لیکن آپ نے کبھی دل سے میرے ایثار اور محبت کو محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں تو اب بھی آپ ہی کے فائدے کے لیے کوشاں ہوں۔ آپ نے میرے گھر میں 1 لاکھ روپے لگائے اور میں آپ کو 2 لاکھ دلوانا چاہتا ہوں، لیکن اگر پارٹی کی طرف سے کچھ دیر ہو رہی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قاضی صاحب، میں نے اس کی جذباتی تقریر کے جواب میں سنجیدگی سے کہا، آپ نے آج تک مجھ پر جتنے احسانات کیے ہیں، ان کے لیے میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں۔ اب میں آپ کو مزید زحمت نہیں دینا چاہتا۔ اب 2 لاکھ کی کہانی کو ختم کر دیں، مجھے میرے 1 لاکھ ہی لوٹا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ یعنی آپ 1 لاکھ کے منافع کو پاؤں کی ٹھوکروں میں اڑا رہے ہیں؟ اس نے سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی سمجھ لیں قاضی صاحب، میں نے بیزاری سے کہا۔ میں ناسمجھ اور کم عقل ہوں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں الو کا پٹھا ہوں جو جانتے بوجھتے اپنا 1 لاکھ روپے کا نقصان کر رہا ہوں۔ آپ میرے 1 لاکھ واپس کر دیں، میں منافع والے 1 لاکھ کو حسین خواب سمجھ کر بھول جاؤں گا۔ اوہ! قاضی نے میرے اس کلیئر کٹ جواب پر بڑے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی اور کہا، جب آپ نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ میرے 1 لاکھ روپے واپس کر دیں، میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے آپ کو 1 دن انتظار کرنا ہوگا، وہ پرخیال انداز میں بولا۔ آپ کل شام میرے گھر آ جائیں اور اپنے 1 لاکھ روپے مجھ سے لے جائیں۔ جب دینا ہی ہے تو کل شام کیوں؟ میں نے اس کی نیت کو شک کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ ابھی ادائیگی کر کے اس باب کو بند کر دیں۔ اگر اس وقت رقم میرے پاس موجود ہوتی تو میں ابھی نکال کر آپ کو دے دیتا، وہ خفگی آمیز انداز میں بولا۔ کل دن میں کسی وقت پارٹی مجھے 1 لاکھ روپے ادا کرے گی اور مکان کا سیل ایگریمنٹ بنے گا۔ آپ کل شام میں میرے گھر آ کر 1 لاکھ روپے لے جائیں۔ قاضی نے مکان کے سیل ایگریمنٹ کا ذکر کر کے ایک بار مجھے پھر لالچ میں لانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں اب اس کے کسی فریب میں آنے والا نہیں تھا، لہٰذا میں اپنے موقف پر ڈٹا رہا اور مضبوط لہجے میں پوچھا، قاضی صاحب، میں کل شام میں کتنے بجے آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں؟ ٹھیک 8 بجے، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ لیکن یہ تو آپ کا ایجنسی کا وقت ہے۔ میں نے متذبذب نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کل شام 8 بجے مجھے اپنے گھر پر مل سکیں گے؟ جب کہہ دیا ملوں گا تو ملوں گا، وہ رکھائی سے بولا۔ آپ خواہ وکیلوں کی طرح مجھ سے جرا نہ کریں۔ میں اس کی ایجنسی سے اٹھا اور اپنی سسرال چلا گیا۔ ملزم نے دکھ بھری مگر دلچسپ کہانی کو ایک کنارے تک پہنچایا تو میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، پھر 15 اکتوبر کی شام ٹھیک 8 بجے جب تم قاضی وحید کے گھر پہنچے تو کیا اس نے تمہیں 1 لاکھ روپے ادا کر دیے تھے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ پیسے تو اس وقت ملتے جب قاضی ہاتھ لگتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے خاصی تیز آواز میں استفسار کیا۔ جناب، 15 اکتوبر کی شام جب میں ٹھیک 8 بجے قاضی کے گھر پہنچا تو وہ مجھے ملا نہیں، ملزم نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ میں نے 3-4 مرتبہ اطلاعی گھنٹی بجائی لیکن کوئی دروازہ کھولنے نہیں آیا۔ میں نے دروازے پر دستک بھی دی اور 4 بار قاضی کو پکارا بھی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ مایوس ہو کر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ جب تم قاضی کے گھر کی گھنٹی بجا رہے تھے یا دروازے پر دستک دے رہے تھے، یا جب تم نے قاضی کو پکار کر دروازے تک لانے کی کوشش کی تو کسی نے تمہیں یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یا واپسی پر تمہاری کسی سے بات ہوئی تھی؟ نہیں جناب، میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اور جہاں تک کسی کے دیکھنے کا تعلق ہے تو یہ ممکن ہی نہیں۔
قاضی کے گھر کا دروازہ ایسے زاویے پر پڑتا ہے کہ گلی میں گزرنے والوں کی نظر سے محفوظ رہتا ہے۔ سمجھیں کہ ایک کوٹ سی بنی ہوئی ہے۔ اوکے، میں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا اور پھر پوچھا، قاضی کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد تم اپنی سسرال چلے گئے تھے؟ سسرال تو چلا گیا تھا، مگر قاضی کی ایجنسی کو ٹچ کرنے کے بعد اس نے جواب دیا۔ ایجنسی پر تالا پڑا دیکھ کر میری مایوسی اور گہری ہو گئی تھی۔ راستے بھر میں یہی سوچتا رہا کہ یہ دونوں میاں بیوی اچانک کہاں غائب ہو گئے ہیں، لیکن میرا ذہن اس سوال کا جواب تلاش نہ کر سکا۔ میں نے گھر پہنچ کر عظمیٰ کو صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد انکل علی مراد گھر آئے تو یہ معاملہ میں نے بنوان ان کے بھی گوش گزار کر دیا۔ انہوں نے پوری توجہ اور سنجیدگی سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر کہا، مجھے قاضی کے خلاف پہلی فرصت میں تھانے جا کر فراڈ کی رپورٹ درج کرا دینا چاہیے۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ وہ صبح میرے ساتھ تھانے جائیں گے، مگر صبح سے پہلے ہی یعنی 15 اکتوبر کی رات 11 بجے مجھے نگہت کے قتل اور 1 لاکھ روپے کی چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے ملزم کو فارغ کیا اور روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا اور جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ 2 ماہ میں 3 پیشیاں ہوئیں اور ان میں استغاثہ کی طرف سے 5 گواہوں کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جن کا تعلق اسی علاقے سے تھا جہاں قاضی وحید کا گھر واقع تھا۔ ان گواہوں پر میں نے خاطر خواہ جرح نہیں کی اور ان کے بیانات میں بھی ایسی کوئی خاص بات موجود نہیں تھی۔ مختصراً آپ اتنا جان لیں کہ استغاثہ کے ان گواہوں کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ انہوں نے وقوعہ کی شام ملزم کو قاضی کے گھر کے آس پاس دیکھا تھا۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ جس سے میرا موکل بھی انکاری نہیں تھا۔ آئندہ پیشی سے پہلے ملزم کے سسر علی مراد نے مجھ سے 2 ملاقاتیں کیں۔ میں نے اس کے ذمے جو کام لگایا تھا وہ اس نے مرحلہ وار مکمل کر دیا تھا، جس کی بنا پر زیر سماعت کیس پر میری گرفت اور بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں اس کیس کا مدعی یعنی قاضی وحید استغاثہ کے سب سے اہم گواہ کی حیثیت سے کھڑا تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ یہ کم و بیش وہی بیان تھا جو وہ اس سے پہلے پولیس کو بھی دے چکا تھا۔ استغاثہ کی عمارت اسی بیان کے مندرجات پر کھڑی تھی۔ بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ اپنا فرض نبھانے کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ اس نے اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے سوال کیا، قاضی صاحب، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بات ختم کرتے ہی اس نے ایکیوز باکس میں کھڑے ملزم کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ خود غرض، احسان فراموش، کم ظرف، قاضی نے نفرت انگیز نگاہوں سے ملزم کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور خونی، میری بیوی کا قاتل۔ قاضی صاحب، وکیل استغاثہ نے بڑی چالاکی سے جرح کو ایک خاص ڈگر پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ملزم کا بیان بلکہ دعویٰ ہے کہ اس نے آپ کے گھر کی بالائی منزل کی تعمیر پر لگ بھگ 1 لاکھ روپے خرچ کیے جو اس نے اپنے بینک سے قرض لیے تھے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ یہ بات درست ہے کہ ملزم نے اپنے بینک سے 1 لاکھ کا لون لیا تھا۔ وہ ناپسندیدہ نظر سے فرقان کو گھورتے ہوئے بولا، مگر اس نے اس رقم میں سے 1 روپیہ بھی میرے گھر کی تعمیر پر خرچ نہیں کیا۔ گھر کی بالائی منزل اور دیگر چھوٹی موٹی مرمت کا کام میں نے اپنی جیب سے کرایا تھا۔ اس کا مطلب ہے اس حوالے سے ملزم نے صریحاً غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ وکیل استغاثہ کے استفسار میں ایک خاص نوعیت کی کاٹ پائی جاتی تھی۔ یہ شخص 1 نمبر کا جھوٹا ہے، قاضی نے بآواز بلند کہا۔ کیا آپ ملزم کے جھوٹ کو ثابت کر سکتے ہیں؟ میرے پاس جو بھی ثبوت تھے وہ میں آپ کو فراہم کر چکا ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ میری بیوی کے قاتل کو کیفر گردار تک پہنچانے کے لیے اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان ثبوتوں کو کس طرح کام میں لانا ہے یہ تو آپ ہی کو پتہ ہوگا۔ قاضی وحید نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بال کو وکیل استغاثہ کی کورٹ میں پھینک دیا تھا، اور میں بخوبی سمجھ رہا تھا
کہ یہ ان دونوں کی ملی بھگت کا نتیجہ تھا۔ وکیل استغاثہ نے دانستہ ایسے زاویے سے چرا کا آغاز کیا تھا کہ جس پر ملزم کو بڑی سہولت کے ساتھ چت کیا جا سکتا تھا، لیکن مجھے وکیل استغاثہ یہ قاضی وحید کے طریقہ واردات سے قطعاً کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کے زہر کا توڑ کرنے کے لیے میرے پاس بڑا مؤثر قسم کا تریاک موجود تھا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی فائلوں میں سے چند کاغذات نکالے اور جج کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، یور آنر، قاضی وحید نے اپنے گھر کی بالائی حصے کی تعمیر کا کام مارچ کے مہینے میں شروع کر دیا تھا، تاہم یہ کام جون کے مہینے میں جا کر مکمل ہوا۔ اس سلسلے میں قاضی وحید نے سریا، سیمنٹ، ریت، بلاکس اور دیگر تعمیراتی سامان مارچ میں خرید لیا تھا۔ یہ ساری رسیدیں بلڈنگ مٹیریل کی خریداری کے حوالے سے ہیں اور قاضی وحید کے نام پر کاٹی گئی ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یور آنر، انہی کاغذات میں ملزم کے بینک ریکارڈ کے حوالے سے بھی چند اہم دستاویزات کی نقول شامل ہیں جو 1,00,000 بینک لون سے متعلق ہیں۔ مذکورہ بینک نے ان امور کی باقاعدہ تصدیق بھی کی ہے۔ اتنا کہہ کر وکیل استغاثہ نے وہ تمام کاغذات جج کی جانب بڑھا دیے۔ جج نے مذکورہ کاغذات کو اپنے سامنے میز پر پھیلا کر چند لمحات تک ان کا باریک بینی سے جائزہ لیا، پھر اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ وکیل استغاثہ اپنے دلائل کو دراز کرتے ہوئے بولا، جناب عالی، ملزم 4 مئی کو 1,00,000 کے بینک لون کے لیے اپلائی کرتا ہے۔ یہ لون اپروو ہونے میں کم و بیش 2 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ بینک ریکارڈ کے مطابق لون کی رقم یعنی 1,00,000 روپے 25 مئی کو ملزم کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ 25 مئی سے پہلے ملزم لون کی رقم کا 1 روپیہ بھی کسی قسم کے تعمیراتی کام پر خرچ کرنے کا مجاز نہیں تھا، جبکہ قاضی وحید تعمیر کے حوالے سے تمام خریداری مارچ اور اپریل میں مکمل کر چکا تھا۔ تمام رسیدیں اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر تھما اور ڈرامائی انداز میں اپنی بات پوری کرتے ہوئے بولا، ملزم نے 1,00,000 روپے کہاں خرچ کیے ہوں گے، یہ بات خدا کو معلوم ہے یا پھر ملزم خود جانتا ہوگا، مگر تمام تر حالات و واقعات اور ثبوتوں کی روشنی میں یہ واضح ہو چکا تھا کہ ملزم نے قاضی وحید کے گھر پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا تھا، لہٰذا اس کا دعویٰ جھوٹا اور مبنی بر سازش ہے۔ That's all, Your Honor۔ میں زیر لب مسکراتے ہوئے بڑی توجہ اور دلچسپی سے وکیل استغاثہ کی کارکردگی کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ جج نے وکیل استغاثہ سے کہا، وکیل صاحب پلیز پروسیڈ۔ وکیل استغاثہ دوبارہ اپنے گواہ قاضی وحید کی طرف متوجہ ہو گیا۔ قاضی صاحب، ملزم کا دعویٰ ہے کہ وقوع سے 1 دن پہلے یعنی 14 اکتوبر کی شام آپ کی ایجنسی پر اس سے ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے 15 اکتوبر کی شام 8 بجے اسے اپنے گھر بلایا تھا اور یقین دلایا تھا کہ آپ اسے 1,00,000 روپے ادا کریں گے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ آپ نے خود ہی اسے قصے کا نام دے کر میری مشکل آسان کر دی ہے۔ وکیل صاحب، وہ مکارانہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولا، یہ کہانی سراسر جھوٹ پر مبنی اور ملزم کے ذہن کی اختراع ہے۔ یہ اکثر میری ایجنسی پر چکر لگاتا تھا تاکہ میں اسے کرائے کا کوئی گھر دلا دوں۔ یہ جب میرے گھر میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتا تھا تو بہت خوش تھا کیونکہ یہاں سے اسے بینک آنے جانے میں بڑی آسانی تھی۔ وہ اب بھی اسی علاقے میں کرائے کا کوئی گھر تلاش کر رہا تھا۔ ہمارے درمیان کبھی پیسے کا لین دین نہیں رہا، لہٰذا اسے 1,00,000 روپے دینے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر سنسنی خیز لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، البتہ 14 اکتوبر کی شام جب ملزم میری ایجنسی پر آیا تھا تو میں نے 1,00,000 روپے کا ذکر ضرور کیا تھا۔ میں نے ملزم کو بتایا تھا کہ پارٹی نے 1,00,000 روپے کی پیمنٹ کر کے سیل ایگریمنٹ بنوا لیا ہے، جس کے مطابق پارٹی 1 ماہ کے اندر باقی کے 5,00,000 ادا کر کے گھر کا قبضہ لے لے گی۔ اس دوران جائیداد کی منتقلی کے دستاویزات بھی تیار ہو جائیں گی۔ یعنی آپ نے ملزم کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ کے گھر میں
1 लाख की रकम रखी है? वकील इस्तगासा ने चालाकी से इस्तफसार किया। जी बिल्कुल, हमारे दरमियान इसी किस्म की बात हुई थी, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर मुलजिम की जानिब इशारा करते हुए नफरत आमेज लहजे में बोला, और इस शैतान ने अगले ही रोज़ मेरे घर पर धावा बोल दिया। ये बखूबी जानता था कि मैं रात 10 बजे तक एजेंसी बंद करके घर आता हूँ, लिहाजा इसने वारदात के लिए ऐसा वक्त चुना जब मेरी बीवी घर में तन्हा होती थी। निगहत की दूर की निगाह बहुत कमज़ोर है और वह बीमार भी रहती है, बल्कि थी। इस जलील इंसान ने निगहत की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए मेरे घर से 1 लाख रुपए उड़ा लिए, और जब निगहत ने मज़ाहमत की कोशिश की तो इस भेड़िए ने गला घोंट कर इसे मौत के घाट उतार दिया। ये तो एक इत्तेफाक है कि बकुआ की शाम में जल्दी घर आ गया और मैंने इसे अपने घर से निकलकर तेज़ी से एक तरफ जाते हुए देख लिया। मैं तो यही समझा था कि इसका कोई छोटा मोटा सामान मेरे घर में रह गया होगा, जिसे लेने की वहाँ आया होगा, लेकिन मैं अपने घर के अंदर दाखिल हुआ और निगहत को बेडरूम में मुर्दा हालत में पड़े देखा तो इसकी आवाज़ जज्बात की शिद्दत से बोझल हो गई। फिर वो जज की तरफ देखते हुए मिन्नतरेज लहजे में बोला, सर, मुलजिम कोई इंसान नहीं, एक वहशी दरिंदा है। इसे जितनी भी सख्त सज़ा दी जाए वो इसके जुराइम की संगीनी के आगे कुछ भी नहीं होगी। इन जज्बाती लम्हात के साथ ही वकील इस्तगासा ने भी अपनी जिरा के इख्तिताम का ऐलान कर दिया। दैट्स ऑल योर ऑनर, मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना। अपनी बारी पर मैंने जज की इजाज़त हासिल करके विटनेस बॉक्स के करीब पहुंच गया। उस वक्त तक इस्तगासा का मुअज़्ज़िज़ गवाह बड़ी हद तक संभल चुका था। मैंने बिल्कुल मुख्तलिफ और जुदागाना अंदाज में जिरा का आगाज़ करते हुए काजी वहीद से कहा, काजी साहब, मैं मुश्किल और पेचीदा सवालात पूछकर आपको परेशान नहीं करूँगा, सिर्फ चंद सवालात, लेकिन बहुत सोच समझकर इनका जवाब देना होगा। वो खामोश नज़र से यकटुक मुझे देखता चला गया। मैंने कहा, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि मुलजिम ने आपके घर की तामीर में कोई रकम लगाई या नहीं। इस बात का भी कोई तज़किरा नहीं होगा कि मुलजिम ने बैंक से जो लोन लिया वो उसने कहाँ खर्च किया, और न ही ऐसा कोई किस्सा छेड़ा जाएगा कि बुरे वक्त में आपने किन किन मौक़े पर मुलजिम की माली और अखलाकी मदद की और कब कब मुलजिम ने एहसान फरामोशी का मुजाहरा किया। तो फिर आप पूछेंगे क्या? वो उलझन ज़दा लहजे में बोला। चंद अहम और सादा से सवालात, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो आप जवाबात के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हैं ना? वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला, जी तैयार हूँ। काजी साहब, क्या आप वाकई अपना मकान फ़रोख्त करना चाहते थे? मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा। क्या मतलब है आपका? उसने हैरत भरे अंदाज में मुझे देखा। अगर मुझे मकान बेचना न होता तो मैं पार्टी से 1 लाख रुपए वसूल करके सेल एग्रीमेंट पर दस्तखत क्यों करता? इस डील एग्रीमेंट की रूस है। मज़कूरा पार्टी ने 1 माह के अंदर आपको बाकी 5 लाख अदा करके मकान का कब्जा लेना था। मैंने जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब इस वाक़ये को कई माह का अरसा बीत गया है। क्या आपने बकिया रकम वसूल करके मकान इस पार्टी के हवाले कर दिया है? नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैं अभी तक अपने ही मकान में रह रहा हूँ। एग्रीमेंट के उसूल और ज़वाबित के मुताबिक अगर मज़कूरा पार्टी 1 माह के अंदर बाकी पेमेंट ना करती तो इसके अदा करदा 1 लाख आपके हो जाते, जैसा कि आमतौर पर होता है। मैंने काजी की आंखों में झांकते हुए कहा, और अगर आप इस सेल एग्रीमेंट की मुखालिफत करते जैसा कि आपने की तो आपको दुगना इस पार्टी को अदा करने होते। क्या आपने मकान की फ़रोख्त की डील को कैंसिल करते वक्त मज़कूरा पार्टी को 2 लाख रुपए अदा किए थे? दुनिया में तमाम इंसान मुलजिम की तरह मतलबी, फरेबी और बेहिस नहीं होते। वो मेरे मुवक्किल पर गहरी चोट करते हुए बोला। मेरी बीवी को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार कर 1 लाख रुपए की रकम को घर से चोरी कर लिया गया था। वो पार्टी मेरी मजबूरी को अच्छी तरह समझ रही थी, लिहाजा मुझ पर एग्रीमेंट के कवायद और ज़वाबित का दबाव डालने के बजाय उन्होंने कहा कि अगर मैं मकान फ़रोख्त न करना चाहूँ तो अपनी सहूलत से चंद दिनों में इनकी रकम वापस कर दूँ।
میں نے پارٹی کا شکریہ ادا کیا اور ادھر ادھر سے ادھار پکڑ کر پارٹی کی رقم لوٹا دی۔ اس طرح یہ معاملہ سیٹل ہو گیا۔ اس قسم کے معاملات اتنی آسانی سے سیٹل نہیں ہوا کرتے قاضی صاحب، میں نے سمائنی انداز میں کہا اور پھر پوچھا، آپ نے اپنے گھر کی بالائی منزل کی تعمیر کے سلسلے میں خریدے گئے ایک ایک سامان کی رسیدیں عدالت میں پیش کر کے خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا آپ اگر 1,00,000 روپے کی اپنے گھر میں موجودگی کا بھی کوئی ثبوت فراہم کر دیتے۔ میں سمجھا نہیں، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، آپ کس قسم کے ثبوت کی فراہمی کی بات کر رہے ہیں؟ اس سیل ایگریمنٹ کی ایک نقل اگر عدالت کی خدمت میں پیش کر دی جاتی جو مکان کے 6,00,000 میں فروخت کے سلسلے میں تیار کیا گیا تھا، جس میں سے 1,00,000 آپ نے ایڈوانس میں وصول کر لیے تھے، تو کم سے کم یہ تو ثابت ہو جاتا کہ وقوع کے روز آپ کے گھر میں 1,00,000 کی رقم موجود تھی۔ اگر عدالت کا حکم ہوگا تو میں اس ایگریمنٹ کی نقل مہیا کر دوں گا، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، اور اگر اس پارٹی کی گواہی مقصود ہوئی تو میں اس پارٹی کو بھی عدالت میں لا سکتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے آپ مذکورہ پارٹی کے پتے ٹھکانے سے اچھی طرح واقف ہیں؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ جی ہاں، میں انہیں جانتا ہوں۔ کیا میں مذکورہ پارٹی کا نام اور ایڈریس جان سکتا ہوں؟ میں آپ کو کوئی بھی جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر عدالت مجھ سے کہے گی تو میں اس کے احکام کی ضرور تعمیل کروں گا۔ قاضی صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، آپ اس ایگریمنٹ کی نقل عدالت کو مہیا کر سکتے ہیں اور نہ ہی مذکورہ پارٹی کو عدالت میں پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ مکان کی فروخت ایک خوبصورت فرضی قصہ ہے۔ ملزم کو بے وقوف بنانے اور قتل کے مقدمے میں پھنسانے کے لیے آپ نے سازش کا ایک جال بنا تھا، جس کی حقیقت مجھ پر آشکارا ہو چکی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر انکشاف انگیز لہجے میں کہا، قاضی صاحب، آپ تو اس مکان کو بیچنے کے مجازی نہیں ہیں، پھر کہاں کی پارٹی اور کہاں کا سیل ایگریمنٹ؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں قاضی صاحب، میں نے ترش لہجے میں کہا۔ آپ جس مکان میں رہ رہے ہیں اس کا اصل مالک کبیر وارسی نامی ایک شخص ہے۔ کبیر وارسی کی بدقسمتی کہ وہ آپ جیسے دھوکے باز شخص کا رشتے میں سالہ لگتا ہے۔ کبیر وارسی نے یہ مکان اپنی بہن مقتولہ نگہت کو رہنے کے لیے دیا تھا، پھر اچانک کبیر وارسی کی موت واقع ہو گئی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ قاضی کے غبارے کی ہوا بڑی حد تک نکل چکی تھی، میرے انکشاف نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ تمام تر معلومات علی مراد کی کاوشوں کے نتیجے میں مجھ تک پہنچی تھی۔ قاضی کی تیزی سے بدلتی ہوئی حالت جج اور عدالت میں موجود کسی بھی شخص سے پوشیدہ نہیں تھی، تاہم آخری لمحات میں اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، وارسی نے اپنی موت سے پہلے مکان اپنی بہن یعنی میری بیوی نگہت کے نام کر دیا تھا، اور آپ کی کوشش تھی کہ نگہت اپنی موت سے پہلے وہ مکان آپ کے نام کر دے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، جب بیوی کو رام کرنے کی آپ کی ساری کوششیں کاوشیں ناکام ہو گئیں تو آپ نے میرے موکل کو قربانی کا بکرا بنا کر بیوی کا پتہ صاف کر دیا۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے صدائے احتجاج بلند کی۔ ڈیفینس کونسلر استغاثہ کے معزز گواہ پر الزام لگا کر سنگین جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ بیگ صاحب، آپ استغاثہ کے اعتراض پر کیا کہیں گے؟ جناب عالی، فی الحال تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے استغاثہ کے معزز گواہ قاضی وحید پر جو سنگین الزام تراشی کی ہے اسے عدالت کے روبرو ثابت بھی کر کے دکھا سکتا ہوں۔ اوہ، جج نے متاسفانہ انداز میں کہا، گویا آپ یہ ثابت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ قاضی وحید نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے؟ آف کورس یور آنر، میں نے اعتماد کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ جج نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، پرمیشن گرانٹڈ۔ جناب عالی، میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سنجیدہ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کیس کا انکوائری آفیسر ایک سب انسپکٹر تھا
جج کے حکم پر وہ وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تفتیشی افسر کے قریب پہنچا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، آئیو صاحب، آپ نے پوسٹ مارٹم اور میڈیکل ایگزامنر کی رپورٹ کا تو بڑی توجہ سے مطالعہ کیا ہوگا۔ یہ تو میرے فرض کا حصہ ہے وکیل صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں اس سلسلے میں غفلت کس طرح برت سکتا ہوں؟ چاہے وقوع پر آپ نے جو مشیر نامہ تیار کیا تھا، اس سلسلے میں بھی آپ نے یقیناً بہت احتیاط سے کام لیا ہوگا۔ جی، اس نے مختصر جواب دینے پر اتفاق کیا۔ آئیو صاحب، میں نے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، میں انہی 3 رپورٹس کے مندرجات میں سے بعض کو ہائی لائٹ کروں گا۔ آپ صرف ہاں یا نہ میں جواب دیں گے۔ آر یو ریڈی؟ یس۔ مقتولہ نگہت کی موت 15 اکتوبر کی شام یا رات جو بھی کہہ لیں 7 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یس، آئیو نے جواب دیا۔ اسے گلا گھونٹ کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ یس۔ مقتولہ کی گردن پر قاتل کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے تھے۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جس سے یہ طے کر لیا گیا کہ قتل کے وقت قاتل نے اپنے ہاتھوں پر دستانے پہن رکھے تھے۔ آئیو کا جواب آیا، یس۔ مقتولہ کی لاش کے طبی معائنے سے پتہ چلا تھا کہ جس شخص نے بھی گلا گھونٹ کر مقتولہ نگہت کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں رنگ فنگر اور مڈل فنگر میں ہیوی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ انگلیوں کے مخصوص دباؤ کے ساتھ ہی مذکورہ انگوٹھیوں کا دباؤ اور اس کے دباؤ سے بننے والے نشانات مقتول کی گردن پر ڈھونڈ لیے گئے تھے۔ یس۔ انگوٹھیوں کے ذکر پر قاضی وحید نے بے ساختہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی یہ حرکت میری عقابی نگاہ سے چھپی نہ رہ سکی، تاہم میں نے اسے محسوس نہ ہونے دیا کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ میں نے بدستور انکوائری آفیسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آئیو صاحب، وقوع کی رات لگ بھگ 11 بجے جب آپ نے ملزم فرقان کو اس کی سسرال واقع بہادر آباد سے گرفتار کیا تو کیا اس کے دائیں ہاتھ کی رنگ فنگر اور مڈل فنگر میں آپ کو انگوٹھیاں نظر آئی تھیں؟ نو، اس نے بے ساختہ جواب دیا۔ میں ایک جھٹکے سے استغاثہ کے معزز گواہ قاضی وحید کی جانب بڑھا اور قدرے درست لہجے میں کہا، قاضی وحید، تمہاری انگوٹھیاں کہاں ہیں؟ میری انگوٹھیاں؟ اس نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے تو کبھی انگوٹھیاں پہنی ہی نہیں۔ آپ کن انگوٹھیوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ انگوٹھیاں جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے پہلے تمہارے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں موجود تھیں، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، اور اس وقت بھی انگلیوں میں موجود تھیں جب تم اپنے ہاتھوں پر دستانے چڑھا کر اپنی بیوی کا گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بے حد بوکھلائی ہوئی آواز میں بولا، بکواس کر رہے ہیں۔ قاضی، میں تمہارے جاننے والوں میں سے کم از کم 10 ایسے افراد کو گواہی کے لیے عدالت میں لا سکتا ہوں جنہوں نے وقوع سے پہلے سال ہر سال تک تمہاری انگلیوں میں چاندی کی 2 ہیوی انگوٹھیاں دیکھی ہیں، جن میں سے ایک انگوٹھی میں 15 کیرات کا حسینی فیروزہ اور دوسری انگوٹھی میں 10 کیرات کا قیمتی عقیق جڑا ہوا تھا۔ میں اپنی ہی روانی میں بولتا چلا گیا، اور 10 ایسے افراد کو عدالت تک لانا بھی میرے لیے کوئی مشکل نہیں جو سال ہر سال سے ملزم کے قریب رہے ہوں، لیکن انہوں نے کبھی اس کی کسی انگلی میں کوئی بھی انگوٹھی نہ دیکھی ہو۔ اور میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور قاضی کے حوصلے کے تابوت میں آخری میخ بھی ٹھوک دی، اور ان ملے جلے گواہی بردار افراد میں سے 8-10 تو اس وقت بھی باہر برآمدے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر قاضی وحید نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ اس کے بدن کی مخصوص جنبش سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے شدید نوعیت کا چکر آ گیا ہو۔ یہ میرے اس کاروبار کا اثر تھا جو میں نے انگوٹھیوں کی شہادتوں کے حوالے سے اس پر کیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیورا کر کٹہرے کے فرش پر دھڑام سے گرا۔ گزشتہ پیشی پر میرے کڑے سوالات کے نتیجے میں قاضی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس نے قاضی کا مجرم ہونا ثابت کر دیا تھا۔ جب عدالت کے حکم پر اسے پولیس کے حوالے کیا گیا تو اس نے اقبال جرم ہی میں عافیت جانی۔
قاضی کی بیوی یعنی مقتولہ نگہت دل کی بہت اچھی عورت تھی۔ قاضی نے فرقان کے ساتھ جو 1 لاکھ کا فراڈ کیا تھا وہ اس پر سخت برہم تھی اور اس نے قاضی کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے فرقان کی رقم واپس نہ کی تو وہ اس کے خلاف اور فرقان کے حق میں گواہ بن جائے گی۔ قاضی پہلے ہی اپنی بیوی کی بیماری سے نالاں تھا اور اسے ٹھکانے لگانے کی ترکیبیں ڈھونڈتا رہتا تھا تاکہ مکان پر اس کا بلا شرکت غیر قبضہ ہو جائے۔ نگہت بڑی حد تک قاضی کی نیت کو سمجھتی تھی اور اپنی زندگی میں تو وہ کسی بھی قیمت پر مکان اس کے نام کرنے کو تیار نہ ہوتی، لہٰذا قاضی نے فرقان کو قربانی کا بکرا بنا کر 1 تیر سے 2 شکار کرنے کا منصوبہ بنایا اور پھر اپنے اس منصوبے پر عمل بھی کر ڈالا۔ اس نے 15 اکتوبر کی شام 8 بجے فرقان کو اپنے گھر بلایا تاکہ جائے وقوع پر اس کی آمد رجسٹر ہو جائے۔ وہ فرقان کے آنے سے پہلے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا اور گھر کے اندر چھپا بیٹھا تھا۔ گھر کو اس نے لاک کر دیا تھا تاکہ فرقان کو یہی تاثر ملے کہ گھر کے اندر کوئی موجود نہیں اور وہ مایوس ہو کر واپس چلا جائے۔ یہ بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ قاضی کے اقرار جرم کے بعد عدالت نے میرے موکل فرقان کو باعزت بری کر دیا تھا۔